अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सनिया शाह और आज हम रीड करने जा रहे हैं दिलदारम की एपिसोड नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिलदारम बाय अरीत शाह, एपिसोड नंबर 2। पहाड़ों के बीच एक सुनसान वादी, जहां सिर्फ पत्थरों की जबान बोली जाती थी और खामोशी से भी कोई अनजानी सरगोशी सुनाई देती थी। इस वीरान मैदान के बीच धूप अभी पीछे हटी थी। जमीन अब भी तप रही थी और इस तपती मिट्टी पर यलगार की चाप सुनाई दी। चादर कंधे से ढलक रही थी, सियाह कपड़े गिर्द आलूदा, मगर इसका कद, इसकी चाल, उसकी आंखें खतरनाक ऐलान थी। सब्ज आंखों में खून सा उतर आया था, जैसे इनमें किसी और की नहीं, सिर्फ दुश्मनों की लाशों की जगह हो। मैदान में बैठे हर डाकू ने इसामत पर सर झुका लिया। कोई आंख मिला नहीं सकता था उस निगाह से, जो एक बार उठ जाए तो सांसें रोक देती थी। दिन के वक्त हमने हर रास्ता, हर गली, हर साया नाप लिया है। अब अंधेरा उनके लिए नहीं, हमारे लिए पर्दा है। इसकी आवाज में ना यलगार थी ना सवाल, बस हुक्म था, जैसे हड्डियों में उतरता जहर। ये ज़कात की रकम है। सेठ समझता है इसे दबा कर रखेगा, अब वही रकम उसके लिए मौत का परवाना बनेगी। इसने जमीन पर नक्शा टेचा। धूल उड़ती, मगर किसी आंख ने पलक नहीं झपकी। सबको मालूम था ये वो वक्त है जब यलगार की सांसें भी बारूद बनती हैं। गुले गुले रस्ते दा हिसाब है मेरे कोल साईं, जो कोई गलती हुई ते गोलियां गिरने नाल पहले मैं लाशां गिनांगा। हर एक का रस्ते का हिसाब है मेरे पास साईं। अगर किसी ने जरा सी भी गलती की तो गोलियां गिरने से पहले मैं लाशें गिनना शुरू कर दूंगा। सरदार, हमारी तरफ से गलती नहीं होगी। लेकिन कोठी पर अमेरिकी गार्ड्स एक साथी ने लरजते हुए कोई वाजियाहत दी तो यलगार की गर्दन घूमी। सब्ज आंखें तपश से लाल हुई। हिश, मेरी आगे जबान ना चलाई। मैं हिश, मेरी आगे जबान चलाईते नहीं, पीछे बंदा लबना है ना कबर। खबरदार, अगर मेरे सामने जबान चलाई ना तो पीछे तेरा कोई मिलेगा और ना ही कबर। उसकी आवाज पहाड़ों से टकरा कर वापस आई, जैसे खुद फितरत ने भी इसे जवाब देने से इनकार कर दिया हो। छोड़ो सरदार, नया लड़का है, इसको सेट होने में वक्त लगेगा। बाला ने इसका ध्यान हटाया था। वो वो एतबार के लायक नहीं था। नया लड़का जो पिछली डकैती के दरमियान इन्हें मिला था, मजबूर था, नौकरियां नौकरियां तलाश कर करके थक चुका था, लेकिन बंदूक चलानी अच्छे से आती थी। सो अपने साथी के कहने पर इसने इसे रख लिया था। वो सिर्फ हाँ में सर हिलाता अपनी बात आज फिर से शुरू कर चुका था। अंधेरा छा जाए तो हर एक को अपने मकाम पर हो। आज रात में रहम नहीं दिखाऊंगा। जो साथ है वो जिएगा, जो पीछे रह गया उसकी कब्र उसी मैदान में खुदेगी। सा ना वंचे पर वार ना रह जाए, सांस रुक जाए लेकिन वार ना रह जाए। इसने फकत एक सराइकी फिक्रा कहा, इतना आहिस्ता कि हर डाकू के दिल में कहरम मच गया। यहाँ के लोग सराइकी बोलना एक अरसे से छोड़ चुके थे। नई नस्ल ने शहरों का रुख किया, नई जुबानें अपनाई, पुराना लबो लहजे मिटने लगे। लेकिन यलगार, वो अपनी सरजमीन की मिट्टी की तरह जिद्दी था। इसकी बोली में आज भी सराइकी झलकती थी, कभी एक लफ्ज, कभी एक जुमला और कभी सिर्फ लहजा। लेकिन जो चीज़ सबसे नुमायां थी वो इसके अल्फाज की दहशत थी। वो धीमे लहजे में बात करता, मगर इसके एक एक लफ्ज पर लोग पसीना पसीना हो जाते। रुख हिलाने का हुनर भी ऐसे रखता था जैसे तलवार बेनयाम हो गई हो। इसके लब हिलते और दूसरे के कदम डगमगा जाते। ना वो चीखता था ना गरजता, बस एक निगाह, एक जुमला और दिल जहल जाते। चूल्हे पर हांडी रखे इसे कुछ देर ही हुई थी, लेकिन हाथ मसलसल कांप रहे थे। चमचा हांडी में चलाने के बजाय वो जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। पसीना माथे से रेंगकर गर्दन तक आ रहा था, लेकिन इसे किसी और ही आग ने घेर रखा था। खौफ की, असाब की, बेबसी की। अचानक एक सरगोशी जैसे इसके कान से टकराई। मेरी अमानत हो तुम सजन साई। इस डाकू की वो आवाज, इसे लगा जैसे वो वाकई इसके कान के करीब झुककर बोल रहा हो। वो चरचरी लेकर पीछे हटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी कमर पर जैसे किसी का लम्स था। या अल्लाह, वो दिल ही दिल में काम कर रह गई और चमचा हांडी में छोड़कर दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। 3 साल पहले का वो मंजर पलकों के पर्दे पर ऐसी उभरा जैसे अभी हुआ हो। वही सड़क, वही बस, वही सुनसान सा रास्ता और वो शख्स। वो चेहरे पर नकाब लिए इसे देखकर रुका था। इसने फिर से आंखों में आंखें डालकर सिर्फ इतना कहा था, तुम मेरी हो, मेरी अमानत। या अल्लाह, क्या वो वाकई मुझे ले जाएगा? दो आम की आंखों से आंसू बहने लगे। दिल की धड़कन गोया बाहर निकलकर भाग जाना चाहती थी। क्यों मेरे लिए इम्तिहान बना हुआ है वो? क्यों मेरी जिंदगी तबाह कर रहा है? मैंने तो कभी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। इसकी आवाज़ किचन में गूंजती हुई खामोशी में दफन हो गई। मेरी तो इसके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं, कोई वास्ता, कोई राब्ता भी नहीं। मैंने तो इसे एक बार भी नहीं देखा, लेकिन वो एक रात जिंदगी का नासौर बन गई। तो आम ने कभी खुद को इस वाक़े के बारे में सोचने की इजाज़त नहीं दी थी। 3 साल इसने खुद को इस ख्याल से अलग रखा था, लेकिन आज आज सब कुछ जैसे इसके दिमाग पर छा गया था। क्या ये मोहब्बत है? इसकी ऐसी मोहब्बत जो इंसानों को जिंदा दरगोर कर दे? वो सोच भी नहीं सकती थी कि मोहब्बत किसी की सांसों को यूं कैद कर सकती है, किसी को यूं सिसकने पर मजबूर कर सकती है। वो तो ये उम्मीद में भी नहीं रखती थी कोई शहजादा आकर इस अंदाज से इसे निकाल कर ले जाएगा। चूल्हे की आग जल रही थी, हांडी की भाप उठ रही थी, लेकिन दो आम के अंदर जैसे सब कुछ मजमद हो गया था। कौन से आशिक की होप देख रही हो तू? दिन दहाड़े छोड़ी, चाची की करहत आवाज अचानक मिट्टी से बने किचन में गूंजी तो दो आम का दिल उछलकर हलक में आ गया।
تجھے خیال نہیں ہانڈی روٹی کا سالن جل رہا کہ سیاہ ہو گیا ہے اور تو بس بیٹھ کے دنیا سے بے خبر بنی رہی؟ دوام نے بکھلا کر تیزی سے ہانڈی آگ سے اتاری تھی۔ نازک انگلیاں دہکتے لوہے سے ٹکرا گئی، انگلیوں پر چھالے پڑ گئے، لیکن کوئی آہ تک لبوں پر نہ آئی۔ وہ اندر سے ویسے ہی جل چکی تھی، اسے ڈاکو کی وہ سرگوشی، وہ لمس، وہ نظروں کی بے باکی، یہ سب تو اس کے اندر سے سلگ رہا تھا۔ اور باہر سالن کی آگ صرف ایک بہانہ تھی چاچی کے لیے، جب ہانڈی روٹی کر رہی ہو تو آنکھیں بند نہ کیا کر، دیکھ لڑکی پہلے ہی ہمارے گلے کا توق بنی بیٹھی ہے، تجھے پالا پوسا کھلایا پلایا، لیکن سلا کیا ملا؟ اپنے تایا چاچا کے سر کا بوجھ بن گئی ہے۔ اگر کچھ کرنا نہیں آتا تو کم سے کم جب ہانڈی پکا رہی ہو تب ہوش میں رہا کر، سالن سارا برباد کر دیا تو نے۔ چاچی چمچ ہلاتی ہوئی قریب آئی اور کراکے دار لہجے میں بولی۔ حالانکہ سالن نے صرف کنارہ پکڑا تھا، جلا نہیں تھا، لیکن دوام جانتی تھی کہ چاچی کو باتیں سنانے کا موقع مل گیا ہے۔ وہ چپ رہی، سر جھکا کر جیسے اپنی ہی سانسیں سمیٹنے لگی، دل میں ہلچل تھی، خوف اس ڈاکو کا، رباب کی دھمکی، اور اب یہ تانا زنی۔ بحث کرنا اسے نہ آتا تھا اور اپنے حق میں آواز اٹھانا تو جیسے اس کے حصے کا ہنر ہی نہ تھا۔ سچ یہ تھا کہ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، اور کوئی تو تھا جو اسے ہر لمٹا ٹوٹا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس وجود سے عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی، وہ وجود جو کچھ لمحے پہلے تک صرف ایک دھندلا سا خوف تھا، اب اس کی سانسوں میں زہر بن کر سیر کرنے لگا تھا۔ آج تک دوام کی دل میں اتنی گنجائش ضرور رہی تھی کہ وہ ہر کسی کے لیے نرم گوشت رکھتی تھی، نفرت جیسے لفظ سے وہ ناشنا تھی، لیکن اب جیسے ضب کے ہاتھ سے پھسلنے لگے تھی۔ عجیب سی گھٹن زدہ احساس، جیسے کوئی انجانی دیوار کے گرد کھڑی ہو گئی ہو، جس کی بولی میٹھی تھی لیکن وجود زہر سے کم نہ تھا۔ دوام کے اندر شور اٹھا، وہ شخص جس کے لہجے میں مٹھاس تھی، آنکھوں میں اپنائی تھی، آج اس کے لیے غذا بند کرے گیا تھا۔ وہی نرم بول اب خنجر کی مانند چبھنے لگے تھے، وہی دھیمی آواز اب وحشت کی چیخوں میں بدلنے لگی تھی۔ یہ کیسی محبت تھی، یا یہ کوئی قید تھی؟ وہ سوچ رہی تھی، کیا کوئی اتنی شدت سے چاہ کر بھی کسی کو اتنا بے بس کر سکتا ہے؟ کیا واقعی محبت قید بن سکتی ہے، یا پھر یہ صرف ایک جنون کا دوسرا نام تھا؟ درجنوں عورتیں بیواہ بے سہارا ایک کمرے میں بیٹھی، آنکھوں میں امید، دل میں خوف۔ مدرسے کے مولوی نے بتایا تھا یہ سیٹ طبیب بہت ہی نیک دل ہے، ہر سال زکوٰۃ کے پیسے خود تقسیم کرتا ہے، تمہیں بھی بلایا ہے۔ انہیں کیا خبر تھی، یہ کوٹھی نہیں، یہ درندے کا پنجرہ تھا۔ کوٹھی کی سفید دیواریں ابھی تک خاموش تھی، لیکن اندر موت جاگ رہی تھی۔ سیٹ طبیب کی آنکھوں میں حیوانیت ناچ رہی تھی، سامنے بیٹھی بیوہ طلاق یافتہ معصوم عورتیں سب اپنے حصے کی زکوٰۃ لینے آئی تھی، وہ زکوٰۃ جو مدرسے سے امانت کے طور پر جمع ہوئی تھی، مدرسے میں امانت کے طور پر جمع ہوئی تھی، جو غریبوں کا حق تھی، لیکن طیب نے اس پاک پیسے کو اپنے ناپاک ارادوں کے خوراک بنا دیا تھا۔ آج سب کو ملے گا، بس اندر آ جاؤ، ایک سے بات کرنی ہے، اس نے مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاتھ میں تسبیح، زبان پر مذہب، اور اندر شیطان چھپا بیٹھا تھا۔ عورتیں ڈری ہوئی تھی لیکن مجبور تھی، کوئی بیمار بچے کی دوا کے لیے آئی تھی، کوئی کرائے کے کمرے کے لیے، اور کوئی صرف ایک وقت کے کھانے کے لیے، لیکن وہ یہ سب نہیں جانتی تھی کہ یہاں پہ ایسا دینے والا ایک درندہ ہے، انسان نہیں۔ طیب کی نظریں ایک نوجوان لڑکی پر جمی تھی، پہلے تیرا نمبر ہے، اس کی سانسیں بدبودار تھی، ہاتھ تھرتھرا رہا تھا، لڑکی پیچھے ہٹنے لگی۔ لگتا ہے تجھے زکوٰۃ کی رقم نہیں چاہیے، وہ خوبصورت جمال لڑکی کو دیکھتا حباست سے بولا تھا، اس کا شوہر سپاہی تھا، پچھلے سال فوج میں شہید ہو گیا تھا، عام سپاہی ہونے کی وجہ سے حکومت نے اب تک پنشن پاس نہیں کی تھی، یہی وجہ تھی کہ اب میں معصوم بچے کے لیے یہاں تک آ گئی تھی۔ سیٹھ میرا بچہ بیمار ہے، وہ پریشانی سے بولی تو سیٹھ کہکا لگا کر ہنسا، ہاں تو یوں ہی تو ٹھیک نہیں ہوگا، دوا چاہیے اس کو، آ کر زکوٰۃ کے پیسے لے جاؤ۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑے سے کمرے کی طرف کھینچنے لگا، جب اچانک دھماکے کی آواز نے پوری حویلی کو ہلا دیا، دروازہ زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹا، گرد کا طوفان اٹھا، سب چیخیں مارنے لگے، اور دروازے میں کھڑا تھا وہ جسے لوگ ڈاکو سردار یلغار کہتے تھے، سیاہ شلوار قمیض، چہرہ سیاہ کپڑے سے ڈھکا ہوا، ہاتھ میں رائفل، آنکھوں میں قہر، پیچھے اس کے 3 اور ڈاکو تھے جو ہتھیاروں سے لیس تھے۔ سیٹھ طیب سردار کی آواز سام جیسی سسکاری، مدرسے کی زکوٰۃ کی رقم تیرے جہنم کے رستے کا خرچ بنے گی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا قہر تھا کہ طیب کانپنے لگا۔ تم کون ہو؟ پولیس۔ سردار نے رائفل اٹھائی اور فائر کیا، 2 گولیاں سیدھا نوکروں کی ٹانگوں میں لگی، وہ گر کر چیخنے لگے، خون لکیروں کی طرح فرش پر بہنے لگا، عورتیں دیوار سے چمٹ گئی۔ سمجھنا مشکل نہیں تھا وہ پتھریلے پہاڑوں کا ڈاکو تھا۔ سردار آگے بڑھا تو طیب پیچھے ہٹنے لگا، لیکن سردار نے بجلی کی تیزی سے چپٹ کر اس کی گردن دبوچ لی، اور اگلے ہی لمحے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اسے فرش پر گھسیٹا چہرہ رگڑتا گیا، چمکیلی ٹائلز پر خون کی لکیر بننے لگی۔ یقیناً تو مجھے نہیں جانتا سیٹھ طیب، اگر تو مجھے جانتا ہوتا تو اپنے ارادوں کو سوچنے سے پہلے تیری روح کانپ اٹھتی، لیکن میں آج تجھے بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، تاکہ تیرے جیسے پیدا ہونے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے۔ میں ہوں سردار دلدار یلغار، پہاڑوں کے سناٹوں میں پلنے والا وہ قہر جو سب کچھ ٹوٹتا ہے، خون بہتا ہے، چیخیں گونجتی ہیں، اور زمین بھی کانپ اٹھتی ہے۔ نہ بندوق مجھے روک سکتی ہے، نہ قانون مجھے سو سکتا ہے۔ میں وہ انصاف ہوں جو عدالتوں کے باہر ہوتا ہے، میں وہ آنکھ ہوں جو صرف گنہگاروں کو جلاتی ہے۔ تو جس دن میری نظر میں آیا، اسی دن تیری موت میرے خنجر کی نوک پر لکھی گئی تھی۔ اب نہ رحم ہوگا نہ معافی، اب تو روئے گا، تڑپے گا، بلکے گا، اور میں تیرے ہر قطرے کا حساب لوں گا۔ یہ تیری زبان تھی
جو عورتوں کو نوچنے کو لپکتی تھی، اب وہ تیری زبان تیرے خون میں بہے گی، تیری چیخیں تیرے گناہوں کی گواہی بنیں گی، اور تیرا جسم میری سزا کا کاغذ جس پر میں تیرے درد سے ہر حروف لکھوں گا۔ یہ عورتیں تیرے لیے تماشا تھی، اب یہ تماشا دیکھیں گی۔ سردار نے ایک موٹی زنجیر نکالی اور اس جھٹکے سے طیب کے ہاتھ باندھے، پھر اپنے خنجر سے اس کے کپڑے چاک کر دیے۔ اس نے طیب سیٹھ کا بدن ننگا کر دیا، شرم کی ہر چادر اتار دی۔ یہی ہے تیرا اصل چہرہ۔ عورتیں ہچکیاں لے رہی تھی لیکن چپ تھی جب سردار نے جیب سے ایک تیزاب کی بوتل نکالی اور اسے طیب کے سامنے لہرایا۔ یاد ہے ہر لڑکی نے تیری ہوس سے بچنے کی بھیک مانگی تھی، یہی تیزاب تھا جو تو نے یاد ہے ایک لڑکی نے تیری ہوس سے بچنے کی بھیک مانگی تھی، یہی تیزاب تھا جو تو نے اسے دکھایا تھا نا۔ طیب چیخا، رونے لگا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ یہ شخص اس کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتا تھا؟ اس کے پرانے کارنامے اس کا منہ چرا رہے تھے۔ یہ شخص اس کے رگ رگ سے واقف تھا۔ نہیں پلیز نہیں، وہ گر گرانے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے تیزاب نے طیب کے چہرے کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ چیخ جیسے مرنے والے کو آگ میں جھونک دیا ہو۔ جلد پگھلنے لگی، آنکھیں سفید ہو گئی، چہرہ گلنے لگا۔ طیب زمین پر لوٹنے لگا، درد سے جلن سے موت کی منتیں کرتا ہوا، لیکن سردار کا دل ابھی ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ اس نے خنجر نکالا، طیب کی تھوڑی پکڑی۔ اب تیری وہ زبان کاٹوں گا جس سے انہیں عورت ذات کو گالی دی تھی۔ وہ غصے سے پھرتا ایک بار کر گیا، خنجر چلا، لمحے میں زبان زمین پر گری، منہ سے خون کا فوارہ نکلا۔ طیب اب صرف ہانپ رہا تھا، بولنا تو دور، چیخ بھی نہ نکل رہی تھی۔ سردار نے اس کے بدن کو رسی سے باندھا اور اسے زمین پر گھسیٹتے ہوئے باہر تک لایا، ایک جھٹکے سے اسے کوٹھی کے گیٹ پر لٹکا دیا، پھر اسی کے خون سے دیوار پر لکھا، زکوٰۃ کی امانت بیچنے والا جہنم خرید چکا ہے۔ عورتیں اب بھی خاموش تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں پہلا سکون تھا، انصاف کی پہلی سانس۔ سردار ان کی طرف مڑا کر، کبھی پھر کوئی طیب نظر آئے تو مجھے آواز دینا، سردار ایسے لوگوں کے لیے قہر بن کر پیدا ہوا ہے۔ بالا ان عورتوں کے حق کی رقم ابھی انہیں یہیں پر دو، باقی ساری رقم ان تک پہنچانا جو واقعی اس کے گھردار ہیں، گاؤں کی کوئی بیوہ، یتیم یا مظلوم عورت اپنے حق سے محروم نہ رہ جائے۔ اس کی آواز میں فیصلہ تھا، دل میں غیرت اور آنکھوں میں ایک پرسکون سا عزم۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اپنے سفید گھوڑے پر سوار ہوا، سیاہ لبدبے میں لپٹا وہ وجود ان عورتوں کے لیے محافظ کی طرح تھا، جن کے حصے کی زکوٰۃ حبس کے دلالوں کے نظر ہو گئی تھی۔ عورتیں خاموش تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں پہلی بار روشنی تھی، شکر تھا اور احترام۔ وہ جا چکا تھا، اس کی قدموں کی دمک اب دور جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی دی ہوئی عزت ان کے دلوں میں رہ گئی تھی۔ بالا اور باقی ساتھیوں نے اپنا کام سنبھال لیے تھے، ہاتھوں میں رقم تھی، ذمہ داری تھی اور سردار کا حکم تھا جو ہر چیز سے اہم تھا۔ رات ڈھلنے سے پہلے یہ رقم ہر اس در پر پہنچانی تھی جس کا دروازہ برسوں سے بند تھا، جس در پر آج تک صرف امید دستک دیتی رہی تھی، لیکن انصاف پہلی بار آیا تھا۔ وہ پتریلے پہاڑوں کے اوپر چاند کی روشنی میں بالکل تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھنڈی رات کی خاموشی میں دور کہیں جھرنے کی بہنے کی آوازیں مدھم آوازیں پہاڑیوں میں گونج رہی تھی، جیسے کوئی پرانا سر دل کو چھو رہا ہو۔ اس کے گرد مکمل خاموشی تھی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو، پھر پرسکون انداز میں اپنا کام ختم کر کے واپس آیا تھا۔ باقی ساتھی ابھی تک نہیں لوٹے تھے، شاید وہ ابھی بھی گاؤں کے ایک گھر میں زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہے ہوں گے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا حکم پورے کیے بغیر وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ چاند کی چاندنی میں وہ سکون سے بیٹھا آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا دل کسی اور ہی سے مت بھٹک رہا تھا۔ ذہن پر اس وقت اس کا محبوب سائیں، اس کا سجن سائیں پوری شدت سے سوار تھا۔ نابی ہونٹوں کے کناروں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں شدت سے ایک چمک۔ اس کی موجودگی نے جیسے اسے خاموش ماحول کو مکمل کر دیا تھا، وہ جیسے اس منظر کو دلکش بنا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خوفزدہ ہرنی بن کر کھڑی تھی، جس کا لرزتا وجود اسے پاگل کر دینے کو کافی تھا۔ پورے جسم میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے اسے چھونے کی، اسے پانے کی بے قراری عروج پر ہو، اپنے محبوب کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس لڑکی نے اسے کہیں کو نہیں چھوڑا تھا، اس کی بے چینیاں 3 سال سے اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ آج اسے اتنا قریب سے محسوس کر کے، چھو کر وہ جیسے بے قرار ہو اٹھا تھا۔ بالا ٹھیک ہی کہتا ہے، وہ اب شادی کے قابل ہو چکی تھی۔ آج تو وہ خود اسے اپنی باہوں میں محسوس کر چکا تھا، اس کی قربت، اس کی موجودگی، اب وہ کیسے رہتا ہے اس کے بغیر۔ اس کی بے تابیاں انتہا پر تھی، وہ صرف ذہن پر ہی نہیں دل کے اعصابوں پر بھی سوار ہو چکی تھی۔ 3 سال جس خاموشی سے گزرے تھے، اب وہی خاموشی شور مچانے لگی تھی، جیسے اندر اختیار ٹوٹنے لگا ہو۔ اب اپنے محبوب سائیں سے کسی بھی قیمت پر چاہیے تھا۔ اس کے بعد اس کے باہوں میں اس کا ہونا بے حد ضروری ہو چکا تھا، اتنا ضروری جتنا سانس لینا، دل کا دھڑکنا۔ اب وہ صرف اسی کا ہو چکا تھا، مکمل بے خود اور بے حد اسے چاہنے لگا تھا۔ اپنا محبوب ہر قیمت پر اسے چاہیے تھا، وہ سونا مکھڑا، وہ چہرہ، وہ آنکھیں، وہ معصومیت۔ اب وہ صرف اسے اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا تھا، بلکہ اپنی باہوں میں بھر لینا چاہتا تھا، پورے حق سے، پورے اشتیاق سے۔ اسے اب اس کے بغیر رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اس چاندنی رات میں، جب کی ٹھنڈی چاندنی ہر شے کو نرم لمس دے رہی تھی، اسے صرف ایک لمس کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، اپنے سجن سائیں کے ساتھ کی، اور اب یہاں اکیلا نہیں بیٹھنا چاہتا تھا۔ یہ تنہائی اب اسے کاٹنے لگی تھی، جیسے خنجر کی نوک ہر لمحے اسے چھو رہی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم آنکھوں میں طرف لیے بیٹھا تھا کہ بالا خاموشی سے آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ سردار سارا کام ختم کر دیا۔ وہ اس کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھا تو ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈونگا تھام رکھا تھا، جس کے ساتھ کچھ روٹیاں تھی۔ جس گھر میں زکوٰۃ کی رقم دینے گیا تھا نا، اس عورت نے روک لیا، کہتی ہے کھانا کھایا؟ میں نے کہا ابھی نہیں کھایا، تو زبردستی کرنے لگی کہ کھانا کھا کر جانا۔ میں نے کہا جس نے تمہارے لیے یہ رقم بیچی ہے وہ تو پہاڑوں پر بھوکا بیٹھا ہے، تو اس نے تمہارے لیے بھی کھانا پیک کر کے دیا ہے، مونگ کی دال ہے۔
बाला ने आस्था आवाज में देखते हुए कहा, जो खामोशी से सुन रहा था। मैं इसके सामने नहीं आ रहा था। रकम रकम पलटने लगा था कि अचानक सूरत ने दरवाजा खोल दिया। कहने लगी, बड़े अरसे से नजर रखी हुई थी तुम पर। बाला शैतानी अंदाज में मुस्कुराया। इसकी बात पे सरदार के लबों पर भी मद्दम मुस्कुराहट आ गई। कहती है, हर रोज इंतजार करती थी तुम्हारा कि कभी न कभी तो आओगे। नंगे हाथ पकड़ लूंगी, पता नहीं चलेगा कि ये रकम कौन रखता है। मैंने सख्ती से मना कर दिया कि किसी को पता ना चले। कहने लगी, एतबार कर लो, मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी। बाला ने एक रोटी इसके हाथ में थमाई तो सरदार ने परसुकून अंदाज में नवाला तोड़कर सालन में डुबोया। जैसे इस नवाले में इसकी माँ के लिए खाने की खुशबू छुपी हो। खाने का जैसे खाने का जायका जैसे मुंह में घुल गया था। कहने को तो वो सिर्फ मूंग की दाल थी, लेकिन जायका ऐसा था जैसे किसी शाही वर्ष ने बहुत इत्मीनान से पकाई हो। ना मसाले ज्यादा थे, ना कोई खास चीज, लेकिन फिर भी हर नवाले में एक अनोखा सकून, एक खास मिठास छुपी हुई थी। जैसे कोई माँ अपनी ममता समेट कर पका रही हो, जैसे किसी बेवा के हाथों से निकला हुआ हर नवाला दुआओं में भीगा हो। इस औरत का घर इनकी फहरिस्त में हमेशा सबसे ऊपर होता था। जब भी कोई डकैती होती, जब भी माल कभी गनीमत तकसीम होता, इसके लिए मखसूस रकम अलग रख दी जाती। वजह सीधी सी थी, इसका कोई कमाने वाला नहीं था। एक बुरी औरत, मगर दिल से हाली नहीं। इसका शोहर 8 साल पहले फौत हो चुका था। लाचार बेसहारा थी वो। किसी किस्मत ने इसके माथे पर वक्त से पहले चुड़ियां लिख दी थी। बेऔलाद थी, अल्लाह ने इसकी झोली में कोई बच्चा नहीं रखा था। तब ही इनकी जिंदगी एक सन्नाटे में डल गई थी। और शायद इसीलिए इसके हाथों से निकली हुई मूंग की दाल भी दिल के जख्मों पर मरहम भरकर उतर रही थी। सरदार नवाला तोड़ता, सालन में बोटा, और हर नवाले के साथ खामोश दवाएं इस औरत के नाम कर रहा था। दिल ही दिल में ये सोचती कि जिनके पास कुछ नहीं होता, वही सब कुछ बांटने की ताकत रखते हैं। अल्लाह पाक अम्मा जी को जिंदगी दे के खाना बनाया है लजीज। बाला ने दिल से तारीफ की और साथ ही एक नवाला तोड़कर मजे से मुंह में डाला। सरदार में भी खामोशी से खाने में मसरूफ था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन दिल में कुछ नरम सा कुछ चुपता हुआ एहसास था। अगली बार अम्मा का शुक्रिया जरूर अदा करना। उसने नरमी से कहा। फिर एक लम्हे को रुक कर बोला, मेरी अम्मी भी ऐसा ही खाना बनाती थी। बरसों बाद इसने अपनी माँ का जिक्र किया था। बालन चूम इसकी तरफ देखा, फिर खोले से मुस्कुरा दिया। औरत के हाथ में बड़ा जायका होता है। सरदार फिर शरारती अंदाज में हंसते हुए बोला, आप तो भाभी को ले आओ ना। एक पल को खामोशी छा गई, फिर सरदार ने आंखें मीची दी, जैसे किसी तस्वर को आंखों में भर लिया हो। बालन शरारत से देखा। डरपोक साई है मेरा, कामता ज्यादा है, बात कम करता है। सरदार ने गहरी सांस ली। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन आंखों में असराब छुपा हुआ न था। कोई बात नहीं, यहाँ रहेगी तो खुद ही डर खत्म हो जाएगा। बाला ने नरमी से कहा तो सरदार ने भी हाँ में सर हिलाया। कहता तो ठीक है बाला, मैं भी थक चुका हूँ। इसने थके थके लहजे में कहा। आज दिल में कयामत मची हुई थी। ये बेवकूफ दिल यार सज्जन का दीदार मांगता है। अजीब बेचैनी है। बाला ने इसका चेहरा देखा, जो ख्वाहिशों और परेशानियों का आईना बना हुआ था, फिर हंसा। तो इस पागल दिल को दीदार करा दो ना भाभी साईं का। दिल ही की बातें माननी चाहिए। वैसे भी तुम खुद कह रहे थे ना कि अब आहिस्ता इसके सामने जाओगे, ताकि इसे तुम्हारे वजूद की आदत हो जाए। अब वो बड़ी हो गई है, शादी के काबिल है, और तुम्हें अब अपना साया डालना होगा उस पर। वाला की जे में नरमी थी, लेकिन बातें सीधे दिल पर लगने वाली थी। इंतजार मत करो, जब दिल करे दीदार कर लो। वैसे भी तुम सरदार हो, सरदार को सरदारी ही अच्छी लगती है। इंतजार तुम पर जचता नहीं। ठीक कहता है दोबारा। सरदार ने नरमी से सर हिलाया, फिर आंखों में चाहत लिए बोला, वैसे तो तू मेरे पिछले जन्म का गुनाह लगता है, लेकिन जब कभी ऐसी बातें करता है ना, दिल चाहता है कि तेरा मुंह चूम लो। वो पानी का गिलास लबों से लगा ही रहा था जब संजीदगी से बोला तो बाला ने फौरन घबरा कर इसकी तरफ देखा। अल्लाह का वास्ता है तुझे सरदार। बाला ने दोनों हाथ उठा दिए। तू शादी कर और बस भाभी का मुंह चूम। मुझे ऐसे कोई शौक नहीं। मैं तो अपनी बीवी से अपना मुंह चुमवाना पसंद करता हूँ। वो बोंगियां मारने लगा तो सरदार हंस पड़ा। लानतिया, बकवास ही करना तुझे आती है। तारीफ के काबिल तो तू कभी था ही नहीं। सरदार ने पास पड़ा पत्थर बेलिहाजी से मारा, जो इसने कैच करके पीछे फेंका। फिर कहकर मारकर हंस दिया। तारीफ के काबिल ना सही, लेकिन तुझे बर्दाश्त सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। वो आंख दबाते हुए बोला तो सरदार ने गिलास नीचे रखा और दोनों खामोशी से हंसने लगे। इस हंसी में तकान भी थी, तरफ भी, और एक दूसरे के कंधे का सहारा भी। मुलाकात का इंतजाम करूं, शेरदिल को बुलाऊं? बाला ने शौकी से आंख दबाते हुए पूछा। मेरी तरह शेरदिल भी भाभी के पास जाने की बड़ी जल्दी है। वो जल्दबाजी में हल्का सा हंसा। बस भाभी को अब यहाँ ले आ, जिगर जान, तेरे इंतजार की घड़ियां खत्म होनी चाहिए। सरदार ने गहरी सांस पड़ी, लेकिन निगाह में संजीदगी उतर आई। नहीं, आज जो कार्रवाई करके आए हैं ना, वो ताज़ा है। पूरे गाँव अभी मेरे खौफ में सहमा हुआ है। वो दिलकशी से बोला तो बाला ने फौरन हंसी रोकी। लहजा संजीदा किया। सच है सरदार, तुम्हारा खौफ अभी दिलों पर कायम है। लोग तुम्हारे नाम से भी काम जाते हैं, इसीलिए कहता हूँ वक्त आने दो। सरदार ने नरमी से कहा। मोहब्बत को भी शान के साथ लेकर आना है, कोई छुप छुपा कर नहीं। और जहां तक मुलाकात की बात है, तो अब सब्र नहीं कल करेंगे मुलाकात। इसकी दिलकश मुस्कुराहट पर बाला ने सर हिला दिया। वो जानता था कि अब सब्र जवाब दे रहा है। अब ये शेर जब अपनी मोहब्बत के सामने आएगा तो पूरा पहाड़ भी झुक जाएगा। अभी भाभी से मुलाकात के लिए जो तुम्हारा दिल मचल रहा है, उसका क्या? बाला ने शरारत से पूछा। सरदार के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। आज थपक कर सुलाऊंगा इसे, कल अपने सोने मुखरे से मुलाकात करवाऊंगा। वो कुछ सोचते हुए खड़ा हो गया। वैसे एक बात है जो दिल में उलझ गई है, थोड़ा सा डाउट भी है मुझे। सरदार की बात पर बाला ने आबरूज कर इसकी तरफ देखा। क्या डाउट सरदार? मुझे डर है कहीं मेरा सज्जन साईं गूंगा तो नहीं है। वो क्यों? बाला ने आंखें नचाते हुए कहा। इतनी मुलाकातें हो चुकी हैं, पर मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला उसने। सरदार ने संजीदगी से कहा। वो डरती है, तुम्हें पता है पूरा गाँव तुम्हारे नाम से कामता है। बाला के पास हल था। पर वो क्यों डरती है मुझसे? मैंने तो इसके सामने कभी ऊंची आवाज में भी बात तक नहीं की, कभी सख्त नजरों से नहीं देखा। इसके सामने जो
तो खुद ब खुद लहजा नरम पड़ जाता है। तो फिर इसका डर तो बनता तो नहीं, वो उलझा तो पला ने हल्का सा कहकर लगाते उसके कंधे पर हाथ रखा। खत्म हो जाएगा जब वो तुम्हारे पास आएगी तो हर डर हर झिझक खत्म हो जाएगी। चलो मैं चला नीचे, जश्न हो रहा है। बाला नीचे की तरफ देखते हुए पहाड़ से नीचे उतरने लगा, जबकि सरदार वहीं खामोशी से बैठा रह गया। अभी उसके दिल को करार नहीं आया था। आंखों के सामने एक ही चेहरा घूम रहा था, मासूम हिरनी जैसी आंखें जो ना उसे आंखें बंद करने दे रही थी और ना ही सुकून का सांस लेने दे रही थी। ये वही सरदार था जिसके सामने पूरा इलाका कांपता था, मगर एक लड़की के सामने वो बेबस था। ऐसी बेबसी जो सरदारी से नहीं दिल से जुड़ी हुई थी, ऐसी मोहब्बत जिसके लिए सरदार कुछ भी कर सकता था। घर की तंग शहर में सब लोग ऐसे बैठे थे जैसे किसी गर्मा गर्म बहस ने सबको एक ही जगह इकट्ठा कर दिया हो। हर कोई एक ही बात को बार बार दोहरा रहा था, जैसे बरसों के बाद गाँव का कोई चुका देने वाला मौसम बीत गया हो। सैयद तैयब के साथ जो कुछ हुआ था वो किसी के लिए भी हजम करना आसान नहीं था। पूरे गांव में बस इसी वाकये को बाज़गश्त सुनाई दे रही थी। हर कोई इसके हबरतनाक अंजाम को अपनी आंखों से देखकर आया था और अब जुबान पर वही तासर लिए बैठा था। ताई अम्मी की आंखों में हैरत की झलक नुमाया थी और इस हैरत के साथ साथ खौफ की हल्की सी परछाइयां भी दिखाई दे रही थी, मगर इनकी जुबान जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो चाची से धीमी आवाज में गुफ्तगू कर रही थी। जब सुबह सवेरे जब लोग काम जाने के लिए निकले तब सबने देखा कि सेठ को इसकी कोठी के बाहर लटका दिया गया था। ताई अम्मी सरगोशी जैसी आवाज में बताया। जबान तो कटी हुई थी मगर चेहरे को देखकर कोई पहचान ना सका। पूरा चेहरा जला हुआ था, लगता था किसी ने तेजाब फेंका है। चाची ने बेयकीनी से सर हिलाते हुए कहा, यह सब कुछ कैसे हो गया? सेठ तो बहुत सीधा और शरीफ इंसान था, कभी किसी ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। वो वाकई नेक दिल था। चाची ने आप भरकर कहा, लोगों के बेहद मदद करता था, फिर इसके साथ ऐसा जुल्म वो फरा ये सिर्फ डाकू ही कर सकते हैं। ताई अम्मी ने कदरे अफसरदगी से नजर झुकाकर कहा, सुना है सेठ के पास कुछ ही दिन पहले बड़ी रकम आई थी मदरसे से इमदाद के लिए। शायद डाकू को इसकी रकम की तलाश में आए थे। चाची ने होठों पर जुबान फेरी और सरगोशी में कहा, कल दोपहर डाकू को गांव के करीब देखा गया था, लेकिन तब तो कोई हादसा नहीं हुआ। मगर जो भी ये सब कर सकता है वो इंसान नहीं हो सकता। ये काम किसी होनहार दरिंदे का हो लगता है। सहन में चारपाइयां और लकड़ी की चारपाइयां बिछी थी और सब इन पर बैठे इसी दिहला देने वाले वाकये पर गुफ्तगू कर रहे थे। घर की लड़कियां जो आमतौर पर गांव के मामलात में दिलचस्पी नहीं लेती, आज ये सब कुछ सुन रही थी और इन सब के दरमियान कमरे के दरवाजे के करीब खड़ी दो आम वो खामोश थी, मगर चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका था और हाथ होले होले कांप रहे थे। चाहने के बावजूद वो ताई अम्मी और चाची से नजर नहीं हटा पा रही थी। इसको दिल और दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, वहाँ किया वही चेहरा जो कल से मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी। क्या ये वही था? क्या वो शख्स जो कल के इतने करीब आया था वही कातिल हो सकता है? क्या इतनी शरीफ जुबान रखने वाला इंसान दरिंदा भी हो सकता है? इसका दिल मुसलसल इन सवालों के जवाब तलाश कर रहा था, मगर दिमाग किसी नतीजे तक पहुंचने से इनकार कर रहा था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तैयब के लोगों को बस यही कलामात जारी थे। सेठ तैयब की लाश की हालत सुनकर तो किसी की भी रूह काम जाए। और अब गांव में कोई महफूज रह गया था? ये डाकू पहली गोली चलाते हैं बाद में बात सुनते हैं। तैयब जो अभी घर में दाखिल हुए, इनके चेहरे पर संजीदगी छाप थी। उन्होंने दरवाजे से अंदर कदम रखते ही कहा था, अब इस गांव में कोई भी महफूज नहीं। इसकी आवाज सुनते ही आम फौरन उठकर इनके लिए पानी लेने चली गई। वही सेठ तैयब 5 वक्त का नमाजी, हज करके आया हुआ, हाथ में तस्वीर, हमें हर वक्त अल्लाह की जिक्र में मसरूफ रहने वाला इंसान, इसके साथ ऐसा जुल्म। ताया ने आम के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए गहरी सांस भरकर कहा, अल्लाह पाक सेठ को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अदा करे। बहुत नेकी दिल इंसान था। सिर्फ मदरसे की ज़कात की रकम इसके पास आई थी और जालिमों ने इसे अबरत का निशाना बना दिया। ये सब सुनकर दोआम का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जितना इस ख्याल से भागना चाहती थी, इतना ही इसके दिल में वो चेहरा उभर कर सामने आता। क्या वाकई ये सब कुछ करने वाला वही शख्स था जो कल इसके सामने आया था, जो घोड़े से उतरा, जो इसकी कमर में बाजू डालकर इसे घोड़े पर बैठा गया? इसकी सांसें रुकने लगती थी जब वो इस लम्स को याद करती, दिल कांपने लगता। या अल्लाह, अगर वही है तो मुझे इसकी शर से बचा लीजिए। वो शिद्दत से खौफजदा थी। इसने अभी तक किसी को यह वाकया नहीं सुनाया था। रवाब ने सच कहा था कि अगर इसने ज़बान खोली तो इल्ज़ाम इसी पर आएगा, सवाल इसी के किरदार पर उठेंगे और वो मजीद तमाशा नहीं बन सकती थी। इस इलाके में डाकू की बातें वो बरसों से सुनती आई थी। होश संभालने के बाद से इसके कानों में यही बातें पड़ रही थी कि इनके इलाके में कानून नहीं, डाकू की हुक्मरानी है। पुलिस भी इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसकी बचपन से ही जब डाकू गांव से गुजरते, फिजा में एक दहशत बढ़ जाती। लोग दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे सहम जाते, औरतें कुरान की तिलावत शुरू कर देती। और फिर 3 साल पहले का वो वाकया भी तो था जिसके बाद दोआम की जिंदगी ही बदल गई थी। 3 बार रिश्ते और तीनों बार शादी के इन वक्त पर खत्म हो गई। इसने कभी पलट कर इस वक्त किसी के चेहरे को याद नहीं किया था, मगर कल वो शख्स के इतना करीब आ गया था कि इसका वजूद लरज़ गया था। इसकी कमर पर वो बाजू का हिसार आज भी इसकी हड्डियों में सनसनी दोहरा रहा था। जल्दी हाथ चला दो आम, तेरे चाचा भी आ गए हैं, रोटियां दाल। चाची की आवाज़ बाहर से आई तो वो चूम कर होश की दुनिया में वापस आई। फौरन अपने ख्याल झटकते हुए इसने आटे में पानी डालकर गूंदना शुरू कर दिया था। हाँ जी बीबी जी, पुलिस वाले ने सख्त लहजे में सवाल टागा। क्या आपको
کیا آپ کو سید طیب کی کوٹھی پر بلایا گیا تھا زکوٰۃ کی رقم دینے کے لیے؟ درست، آپ لوگ رات کے وقت گئے تھے کیونکہ سید کسی کام میں مصروف تھے اور دن میں آپ کو بلانے کا وقت نہیں ملا تھا، تو وہاں کیا دیکھا آپ نے؟ کیا ماحول تھا وہاں پر؟ عورت نے کپڑے کے پلو کو انگلی میں لپیٹتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ صاحب جی، عام سا ماحول تھا، سیٹھ صاحب نے ہمیں بلایا، زکوٰۃ کی رقم دی اور کہا کہ اب آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ بڑے نیک انسان تھے، ہائے بڑا ظلم ہوا جی، بہت بڑا ظلم۔ پولیس والے کی آنکھوں میں شکوک کی پرچھائیاں ابھری۔ تو مطلب آپ لوگوں کو نہیں معلوم وہاں کیا کاروائی ہوئی؟ جب ڈاکو اندر گھسے تو کوئی بھی عورت وہاں موجود نہیں تھی۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ڈاکو جب اندر پہنچے تو کافی عورتیں وہاں پر موجود تھی۔ عورت نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں صاحب جی، ہم تو نکل آئے تھے، شیر صاحب نے خود کہا تھا کہ رقم ادا ہو چکی ہے، اب آپ لوگ جائیں۔ ہائے، ہم کیا جانتے تھے کہ کچھ ایسا ہو جائے گا؟ اگر ذرا بھی پتا ہوتا کہ ڈاکو آ کر انہیں جان سے مار ڈالیں گے تو ہم ہرگز وہاں سے نہ جاتی۔ بہت ظلم ہوا جی، بہت ظلم۔ وہ کہہ تو رہی تھی بہت ظلم ہوا، مگر اس کی آواز میں دکھ کی شدت وہ نہیں تھی جو واقعی کسی صدمے میں ڈوبی ہو۔ باتوں میں دکھ ضرور تھا مگر لہجے میں بس لفظی سا تھا اور کہیں نہ کہیں جھوٹ کی رمق۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں، انسپکٹر اکرم نے سخت لہجے میں کہا۔ کوئی ثبوت نہیں ملا، یہ کام ڈاکو نے کیا ہے اور ویسے بھی کسی ڈاکو کو کوٹھی کے اندر جاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ وہ عورتیں جو وہاں تھی وہ بھی یہی گواہی دے رہی ہیں۔ لگتا ہے وہ ڈاکو سے اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ اب بولنے سے کتراتے ہیں، اور پھر بغیر ثبوت ہم پتھری پہاڑیوں پر تو جا نہیں سکتے۔ انسپکٹر اکرم نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، یہ فائل آج کے دن بھی ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھی۔ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا یہ کام واقعی ڈاکو نے کیا ہو۔ یہ کیس پچھلے 3 سالوں سے اسی علاقے میں ہر روز یہاں کوئی نہ کوئی بڑی کارروائی ہوتی رہتی تھی۔ یہاں کے علاقوں میں کبھی ڈاکو کی ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی تھی، کبھی کسی کو جان سے مارا جاتا تھا، لیکن آج تک نہ کسی نے اس کے خلاف گواہی دی تھی اور نہ ہی کسی نے انہیں دیکھا تھا۔ انسپکٹر اکرم نے اپنے ہاتھوں سے کئی کیسز بند کیے تھے اور یہ کیس بھی انہی میں شامل تھا جو یہیں پر ختم ہو رہا تھا۔ سرکار، یہ دیکھو میں نے تمہارے کپڑے کیسے دھو دھو کر استری کیے ہیں۔ بالا غار کے اندر قدم رکھتے ہی ہاتھ میں کپڑے اٹھا کر دکھانے لگا جو آج ہاتھ لشکارے مار رہے تھے۔ پہلے دھویا، پھر چمکایا اور پھر استری ایسی کی کہ جب تک تم اپنے ہاتھوں سے نچوڑو گے نہیں تب تک استری خراب نہیں ہوگی۔ بالا نے جوش سے کہا، اتنی محنت کیوں کی؟ آج تک تم نے کبھی اتنی محنت نہیں کی۔ وہ سچ میں اس کے کام سے متاثر تھا۔ آج تمہاری بھابھی سے ملاقات ہے نا، اگر تم لشکارے مار کر جاؤ گے تو بھابھی تم سے ضرور متاثر ہوگی۔ وہ جوش سے آگے بڑھ کر بولا، جب اسے معلوم ہوگا کہ تمہارے لیے سب محنت میں نے کی ہے وہ مجھ سے بھی امپریس ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ بھابھی کے یہاں آنے سے پہلے ہی وہ میری اور ان کی اچھی خاصی دوستی ہو جائے، پھر میرے پاس کوئی تو ہوگا نا حفاظت کے لیے، کوئی تو ہوگا جسے میں خود پر ہوئے ظلم کی داستان سنا سکوں گا، کوئی تو ہوگا جو مجھ پر ترس کھائے گا۔ وہ شروع ہو چکا تھا جب کسی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے سردار نے ہنستے ہوئے ہاتھ اٹھایا تھا۔ بس بس بریک لگا دے، میرا سونا مکھڑا ملے یہاں آئے گا تجھے گود لینے نہیں، اور یہ کپڑے رکھ دے ادھر پیچھے۔ وہ کپڑے تھام کر پیچھے رکھنے لگا۔ آج کا سارا کام نپٹا کر رات کو تیری بھابھی سے ملاقات کرنے جاؤں گا۔ ویسے بھی میٹھے سجن سے ملاقاتیں رات کے اندھیرے میں کی جاتی ہیں۔ اس کے لہجے میں شوخی بھی تھی، سنجیدگی بھی، جیسے دل میں اپنے سجن سائی کی جھلک بسا بیٹھا ہو۔ رات کے اندھیرے میں ملاقات کرو گے تو بھابھی کو میری قابلیت کیسے نظر آئے گی؟ بالا پریشانی سے بولا، اسے یہ چمکتے دھمکتے لشکارے مارتے کپڑے کیسے نظر آئیں گے؟ اسے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے تمہاری تیاری پر کتنی محنت کی ہے؟ وہ پریشانی سے بولا تو سردار نے اسے ایسی نظروں سے گرا جیسے اگلے ہی لمحے اس کا گلا دبوچ لے گا۔ بالا، تو دوست نہیں، سچ میں میرے پچھلے جنموں کی گناہوں کی سزا ہے۔ ڈنگر انسان، وہ دانت پیستے ہوئے گھر آیا۔ بے غیرت انسان، تجھے کس نے کہا کہ اسے تیری قابلیت دکھانے جا رہا ہوں؟ میں اسے اپنے دھڑکنوں کی بے چینیاں سناؤں گا، اسے بتانے جاؤں گا کہ اس کا میرا ساتھ ہونا کتنا ضروری ہے۔ اچھا، مطلب تمہاری اس ملاقات میں میرا کوئی فائدہ نہیں؟ وہ منہ بنا کر بولا تو اب کی دفعہ سردار کی گھوڑی بہت مزید تیز تھی۔ اس نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا۔ او نہیں سردار، میری مراد وہ نہیں تھا، میرا مطلب صرف یہ تھا کہ بس کر، ایک لفظ اور بولا تو تیرے یہ چمکتے کپڑے تیرے منہ پر لپیٹ دوں گا۔ سردار کی غصے سے بڑی آواز گونجی تو بالا سہم کر پیچھے ہو لیا، مگر زہریلا بڑبڑانا نہ چھوڑا تھا۔ سزا بھی میں بھگتوں، محنت بھی میں کروں اور چمک بھی وہی سمیٹے۔ واہ رے واہ زندگی واہ! وہ بڑبڑاتا ہوا بستر پر احتیاط سے استری کیے ہوئے کپڑے پھیلانے لگا، کہیں یہ چمکتے دھمکتے لباس اپنی رونق نہ کھو بیٹھے۔ جو بھی تھا، بالا کو اپنی محنت بہت عزیز تھی، کہیں اس کی ساری محنت رائگاں نہ چلی جائے۔ بھابھی تو امپریس ہو ہی جائے گی۔ وہ سرگوشی میں بولا، ابھی نہ صحیح بعد میں، جب یہاں آئے گی تب صحیح، ہونے والے شوہر سے نہ صحیح، ہونے والے دیور سے تو ضرور۔ ابھی اتنا اچھا ہے بالا، اللہ کا بندہ، بھابھی کو تو میں چٹکیوں میں امپریس کر لوں گا۔ بس یا اللہ، میری بھابھی دل کی بہت اچھی ہو، آتے ہی مجھ پر رحم آ جائے، کہے بس دیور جی میں تم پر مزید ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ اس سردار نے تم پر جو ظلم کیے ہیں میں سب کا بدلہ لوں گی۔ اور پھر ہونٹوں پر شاید بڑی مسکراہٹ آ گئی۔ سردار تو عاشق ہے نا، بھابھی جب یوں کہے گی تو اپنے محبوب سائیں کا کیا ہی کہے گا۔ ہائے واہ، کیا سین ہوگا! دونوں دیور بھابھی سے خوب نچائیں گے۔ بالا نے کپڑوں پر آخری ہاتھ پھیرتے ہوئے خوابوں میں رنگ بھرنا شروع کر دیا۔ ایک دیور کی انوکھی امیدیں اور ایک عاشق سردار کی بے خبری، آنے والے وقت میں کیا بننے والی تھی یہ تو وقت ہی جانتا تھا، یا وقت اور جہاں کا مالک۔
وہ سب کے بستر لگا چکی تھی. صحن میں حسب معمول چارپائیاں بچھا دی گئی تھی. لڑکیاں تو اندر سونے کی عادت تھی، لیکن بزرگ لوگ گرمیوں کی راتوں میں کھلے آسمان تلے سونا پسند کرتے تھے. ان دنوں موسم ذرا ٹھنڈا چل رہا تھا. رات کو ہلکی ہلکی ہوا چلتی تھی، جس سے باہر سونے میں عجیب سا سکون ملتا تھا. اس لیے صحن میں پنکھے بھی رکھ دیے گئے تھے تاکہ آرام میں کوئی کمی نہ رہے. دوام اپنے سارے کام نپٹا چکی تھی. برتن دھو کر رکھ دیے تھے، صحن سمیٹ کا صاف کر لیا تھا اور باقی کمرے بھی ٹھیک ٹھاک کر دیے تھے. اب وہ پرسکون انداز میں اپنے کمرے میں گئی، وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر عشاء کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. باہر ہلکی سی ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی اور گھر کے باقی افراد اپنے اپنے بستروں میں جا چکے تھے. اس وقت کا سکون اسے ہمیشہ اچھا لگتا تھا. جب سب کچھ تھم سا جاتا تھا، وہ تنہائی میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی تھی. یہ وقت اس کے لیے ہر طرح کی پریشانیوں اور ذمہ داریوں سے آزاد ہونے کا تھا. وہ دن بھر کے کام، لوگوں کی باتیں، چھوٹے موٹے شکوے، سب کچھ وہ اس لمحے بھول جایا کرتی تھی. ہر وقت صرف اس کا اور اس کے رب کا ہوتا تھا. وہ اپنے خدا سے دل کھول کر باتیں کرتی، شکوے بھی، خوشیاں بھی، اداسیاں بھی اور چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی. وہ سب کچھ وہ اسی سے کہتی تھی. اسے یقین تھا کہ اس کا رب اسے سنتا ہے، اور وہ اسی کا ہے، صرف اس کا. چاہے وہ نم آنکھوں سے کوئی گلہ کرتی یا لبوں پر مسکراہٹ کے ساتھ کوئی خوشی باندھتی، اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان کسی اور کا کوئی دخل نہ تھا. اس کی عشاء کی نماز ہمیشہ لمبی ہو جاتی تھی، وہ گھنٹوں سجدے میں، دعا میں اور دل کی باتوں میں گم رہتی تھی. آج بھی وہ اسی کیفیت میں تھی، مکمل سکون کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی. باہر مکمل خاموشی چھا چکی تھی، شاید سب ہی نیند کے آغوش میں جا چکے تھے، لیکن اس کی باتیں ابھی بھی جاری تھی. تبھی یکدم اسے اپنے کمرے میں کسی اور کی آہٹ محسوس ہوئی. وہ چونکی نہیں، لیکن دل کی دھڑکن ایک لمحے کو ضرور رکی. اسے یہی گمان ہوا کہ شاید گھر کا ہی کوئی فرد کمرے میں آیا ہوگا اور وہ اسے عبادت میں مشغول دیکھ کر بنا کچھ کہے واپس پلٹ جائے گا. اس کے گھر والے ہمیشہ اس کی عبادت کا احترام کرتے تھے اور نماز کے وقت کسی کو بھی اس کے قریب آنے کی اجازت نہ تھی. یہی سوچ کر وہ بالکل مطمئن انداز میں روز کی طرح پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھکی ہوئی تھی، بنا اس خیال کے کوئی غیر معمولی بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن اچانک اس کی سماعتوں میں بھاری بوٹوں کی آواز گونجی. قدموں کی چاپ جیسے بالکل قریب آ کر رک گئی تھی. اس کے ہاتھوں میں ایک لمحے کو ہلکی سی ہلچل ہوئی. یہ آواز عام گھریلو سلیپرز کی نہیں تھی. گھر کے کسی مرد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ رات کے وقت ہمیشہ سلیپر استعمال کرتے تھے اور بس اب تو اس وقت تک اپنے بستروں میں جا چکے تھے. ایک دم اسے احساس ہوا کہ کوئی بہت ہی قریب کھڑا ہے، بہت ہی قریب. دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کو رک گئی تھی. اس عجیب غیر مانوس سی موجودگی نے اسے اپنی نماز مختصر کرنے پر مجبور کر دیا تھا. اس نے جلدی سے آخری سجدہ مکمل کیا، دعا مختصر کی اور سے اپنے ارد گرد دیکھنے لگی. دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا. رات کی تنہائی میں وہ دبے قدموں کچے گھر کی دیوار پھیلان کر اندر داخل ہوا تھا. خاص خیال رکھا گیا تھا کہ کوئی آواز پیدا نہ ہو، کہیں کسی کی نیند خراب نہ ہو، کہیں کوئی جاگ نہ جائے. بالا کو بتائے بغیر آیا تھا، اس بات کا حساب وہ بعد میں چکا لے گا. بالا ناراض ضرور ہوگا، لیکن آخر وہ اس کا یار تھا، منانا زیادہ مشکل نہیں. ہاں لیکن شیر دل، اس کی ناراضگی ذرا الگ سطح کی ہوتی تھی، اس لیے وہ اسے ساتھ نہیں لایا تھا. اور ویسے بھی اگر وہ اپنے گھوڑے کو ساتھ لاتا تو اس کی بھاری قدموں کی دمک سے پورے گاؤں کے لوگ جاگ جاتے. پھر یہ چپکے سے چھپ کر محبوب سائیں سے ملنے کی خواہش صرف خواہش ہی رہ جاتی. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا سونا مکھڑا کسی خفیہ ہنگامے کی زد میں آ جائے. خاموشی سے دیوار کے سائے میں چھپتا وہ آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں اس کا دل، اس کی چاہت اور اس کی شاید اس کی راتوں کی نیند میں بس گئی تھی. وہ دبے قدموں صحن میں داخل ہوا، بہت احتیاط سے، جیسے چاندنی رات میں کوئی چور اپنے دل کا خزانہ لینے آیا ہو. اس کی نظریں چارپائیوں پہ سلتی پھرتی ہر طرف تلاش کر رہی تھی، مگر کہیں وہ سونا معصوم سا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. اسے ننھے سے وجود کا تو یوں بھی اندیشہ تھا کہ ذرا سی ہوا چلے گی اور وہ اسے اڑ جائے اور وہ اس میں اڑ جائے. شکر ہے میرا سونا سجن اندر کمرے میں سوتا ہے، اگر ہوا اڑا کر لے جائے تو ویسے بھی ملاقات کا مزہ تو اندر ہی آئے گا. وہ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے آہستہ آہستہ کمروں کی طرف بڑھا. گھر بہت بڑا نہیں تھا. سامنے کی طرف 4 کمرے تھے. پہلے کمرے کا دروازہ کھولو تو اندر 2 لڑکیاں بے فکری سے سو رہی تھیں. ان کا انداز خاصا بے ترتیب تھا. وہ فوراً دروازہ بند کر کے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا. دوسرا کمرہ کھولو تو ایک لڑکی فون کان سے لگائے کسی سے گہری باتیں کرنے میں مصروف اور دوسری نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی. یہاں تو عاشقیاں بھی چل رہی ہیں. لگتا ہے میری طرح کوئی اور بھی اپنے محبوب سائیں سے ملاقات کے لیے تڑپ رہا ہے. وہ خیر مینوں کی میں تے اپنے محبوب سجن دا دیدار کرن آیا یہاں. اللہ سائیں کرے سباں دیاں یاریاں رنگ لان تے سبھی ناجائز رشتے وچ بند ون. خیر مجھے کیا، میں تو اپنے محبوب سجن کا دیدار کرنے آیا ہوں. اللہ سب کی یاریوں کو رنگ لائے، سب کو جائز تلک میں باندھے. اس نے دل میں سوچا اور ایک لمحے کو اداسی نے اس کی شوخی پر چھاپ ڈال دی. میرا سجن سائیں کہاں ہے؟ شرارت سے زہرے لب مسکراتے ہوئے وہ اگلے کمرے کی طرف بڑھا، مگر دروازہ کھولتے ہی ایک لمحے کو رک گیا. کمرہ بالکل خالی تھا. سجن سائیں کیوں تڑپا رہی ہو؟ اب تو دیدار کروا دو نا. وہ دھیرے سے بڑبڑائے اور اگلے ہی کمرے کا دروازہ کھولنے لگا. کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، جیسے کسی مقدس آیت کا گواہ ہو. اس کے لبوں پر خود بخود دلکش مسکراہٹ ابری. کالے لباس میں لپٹا اس کا دراز قد بھاری بوٹوں کی چاپ کے ساتھ جیسے خاموشی کی سرحدیں پار کر رہا ہو. قدم اندر رکھتے ہی اس نے دروازہ آہستگی سے بند کر لیا. سامنے جائے نماز پر دنیا مافیا سے بے خبر پر نور اور معصومیت میں ڈوبا ایک چہرہ مکمل توجہ سے عبادت میں مصروف تھا. وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا، جیسے ہر سانس میں احترام بسا، اور پھر نرمی سے خاموشی سے اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا. صرف سانسوں کی سرگوشیاں باقی تھی اور دل کی دھڑکن جو اب اس کے قریب محسوس ہو رہی تھی. اس کی نگاہیں اس کے چہرے
اس کے نازک چہرے پر جیسے ٹھہر سی تھی، وہ کتنی حسین تھی، یہ اگر کوئی اس کے دل سے پوچھتا تو وہ شاید لفظوں میں بیان نہ کر پاتا، جیسے اس کے اندر کوئی خاموشی سی دھڑکن چیخ چیخ کر کہہ رہی ہو، بس یہ میری ہے، میری دعا، میری محبت، میری سانس۔ اس کی نظر جیسے ساخت تھی، صرف اس کے چہرے پر آنکھوں میں وہ جذبہ تھا جو لفظوں سے نہیں، صرف نگاہوں سے عیاں ہوتا ہے۔ یقیناً اس کا محبوب سائیں بھی محسوس کر چکا تھا کہ وہ اب تنہا نہیں رہی، تبھی تو بے قراری سے اس کے وجود میں سرسرانے لگی تھی۔ وہ دعا کے الفاظ جلدی جلدی لبوں پر لانے لگی، جیسے اس کے لمحے کو مکمل کر کے کسی انجانے طوفان سے پہلے پناہ لینا چاہتی ہو۔ دعا ختم کرتے ہی چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر ارد گرد دیکھا تو سانس جیسے پل بھر کو رک گئی۔ وہ وہاں تھا، سامنے، بہت قریب، لبوں پر گہرا دل مول لینے والا تبسم سجائے۔ وہ شخص آج ہر پردہ ہٹا کر آیا تھا، نہ صرف اپنی نظریں بلکہ اپنا پورا وجود لے کر آیا تھا۔ آج وہ صرف اسے دیکھنے نہیں، اپنا دیدار کروانے بھی آیا تھا۔ اسے بتانے آیا تھا کہ اگر وہ حسن کی شہزادی ہے تو سردار دلدار میں کسی شہزادے سے کم نہیں۔ مگر پھر یہ کیا ہوا؟ اس کا ڈرپوک سائیں جسے وہ اتنی بہادری سے دیکھنے آیا تھا، اچانک آنکھوں پر میں حیرت کا طوفان لیے چیخنے لگا، آنکھیں پھیلی، لب کھلے، آواز کانوں سے ٹکرانے ہی والی تھی کہ دلدار کے ہونٹوں پر شدید مسکراہٹ ابھری۔ اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر وہ دھیرے سے بولا، میرا ڈرپوک سجن، ایسے کون چیختا ہے، وہ بھی اپنے سردار سائیں کو دیکھ کر؟ دلدار اپنے سونے مکھڑے کے لیے پرتھیرے پر ہار پار کر کے آیا ہے اور تم مجھے دیکھ کر چیخ رہی ہو؟ نہ میرا سجن سونا، نہ، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے اس معصوم سے دلدار کے ساتھ، اور دلدار خود کے ساتھ تو ظلم ہونے نہیں دے گا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، سردار نے آہستہ سے ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹایا، جیسے اسے یقین ہو کہ اب وہ چیخے گی نہیں، اور سچ میں وہ نہیں چیخی تھی، بلکہ اگلے ہی لمحے اٹھ کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ یقیناً وہ سکتے میں کھڑی تھی۔ وہ اسے یوں کھڑے دیکھ کر دلدار کے دل کی بےقراریاں بڑھنے لگی۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھنے لگا۔ سامنے کھڑا شخص وہی جو کل رات گاؤں ڈاکہ ڈال کر گیا تھا، سیٹھ طیب کا قتل کر چکا تھا، جس کی وجہ سے کتنے گھر اجڑے، کتنی مائیں روئے، وہی آج اس کے سامنے تھا، اس کے کمرے میں، اس کے بے حد قریب۔ گھنی پلکوں تلے نظریں سمٹنے لگی اور دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑ دے گا۔ آپ، اس کے ہونٹ کانپے، آواز میں خوف اور حیرت دونوں شامل تھے۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی چیخ نہیں پا رہی تھی، کسی کو پکار نہیں پا رہی تھی، اور وہ جو پورے علاقے کی دہشت تھا، اس وقت اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جیسے اسے ہر گناہ کا جواب اس لڑکی کی معصوم آنکھوں میں چھپا ہو۔ ہاں میں، وہ آہستہ سے بولا، دلدار، تمہارا دلدار، اپنا سجن، سائیں کا ہونے والا سرکش سائیں، آپ قاتل ڈاکو۔ وہ کانپتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش میں ناکام ہوئی تو وہ ہلکے سے لبوں کو حرکت دیتا مسکرایا تھا، ہاں بالکل، یہی پہچان ہے میری، میں قاتل بھی ہوں، ڈاکو بھی۔ وہ قدم آگے بڑھانے لگا، اور ہاں، میں عاشق کا دعویدار بھی ہوں، تمہارا عاشق بھی، صرف تمہارا۔ آپ یہاں کیوں؟ وہ چیخی نہیں، صرف سوال کیا، لیکن سوال کی گہرائی نے اسے اندر سے ہلا دیا۔ وہ رکا ایک لمحے کے لیے، جیسے خود کو سچ کی زنجیروں میں قید کر رہا ہو، کیونکہ تم میری ہو، میری، اور میں تمہارا۔ جو جس کا ہوتا ہے وہ ہر کر اسی کے پاس آتا ہے نا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ چکا تھا، مگر نگاہوں میں کوئی ہوس، کوئی درندگی نہ تھی، صرف ایک بےتاب پاگل طلب تھی، صرف عشق کی تپش۔ جو جس کا ہوتا ہے وہ اسی کے پاس آتا ہے، اور میں تمہارے پاس خود چل کر آیا ہوں۔ اب تمہیں میرے پاس آنا ہے، فکر مت کرو، لے جاؤں گا، دھوم دھام سے لے کر جاؤں گا، اور اب تو شاید رہ بھی نہیں پاؤں گا تمہارے بغیر۔ میرا سونا مکھڑا، میرا چاند، میرا حسین چاند، اب اس چاند کو میرے آسمان پر ہی چمکنا ہے۔ اپنے سونے مکھڑے کی روشنی کسی اور کے آنگن میں چمکنے دوں تو لعنت ہے ایسے عاشق پر۔ نہ، نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ بول نہ سکی، کانپ رہی تھی، خوف کی شدت سے پورا وجود لرز رہا تھا۔ کیوں نہیں سجن سائیں، تم میری ہو، بتایا تھا نا تمہیں 3 سال پہلے، تم میری امانت ہو، تو پھر اس نہیں کا کیا مطلب ہے؟ جو میرا ہے اسے میں ہی لے کر جاؤں گا۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ نفی میں سر ہلاتی گھبرا کر بولی، آواز ٹوٹی جیسے کوئی ڈرونا خوف ہو جسے ابھی بیدار ہو جائے گی، لیکن خوف ٹوٹنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ جانا تو پڑے گا، نہیں والا آپشن نہیں ہے۔ لیکن تمہارا دلدار اپنے ڈرپوک سجنی کی خواہش کا احترام ضرور کرے گا۔ اب یہ نہیں کہ اگر تمہارا من پسند آپشن نہیں ہے تو کوئی آپشن ہی نہ ہو۔ آپشن ہیں، 2 ہیں، یا تو شیر دل کی پیٹھ پر بیٹھ کر چلو گی، یا پھر میں اپنی باہوں میں لے کر جاؤں گا۔ اف میرا سونا مکھڑا، تمہیں کیا پتا وہ شیر دل کون ہے؟ بلکہ پتا ہوگا، کل دن میں اسی کی سواری کی تھی تم نے، میں تمہیں گھر تک چھوڑ کر آیا تھا۔ اسے کل دوپہر کی تپتی گرمی والا واقعہ یاد کروانے کی ضرورت نہیں تھی، اسے اس کی آواز سے ہی یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو کل اس کے لیے قیامت بن کر آیا تھا۔ دیکھیں ڈاکو جی، میں الفاظ ہاتھوں پر بکھرنے لگی، اونچی آواز میں بولے گی، ہمت نہ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کتنے زخم لگنے والے ہیں، بس اتنا جانتی تھی کہ سب نے ہی اسے غلط سمجھنا ہے، ہر انگلی اس پر اٹھے گی، اور سامنے والا شخص اتنا قریب تھا کہ خوف سے زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ڈاکو کی جان، انکار مت کرنا، تمہارا انکار جان پر وار کرے گا۔ تم چاہو تو میں کل سے خود کو مٹا دوں، لیکن دل سے تمہیں نکال دینا یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اسی لیے یوں ڈرنا گھبرانا بند کرو، میری ہر دھڑکن تمہاری امانت ہے، اور تم میری امانت ہو جسے میرے پاس آنا ہے۔ تو عام کا پورا وجود کانپ رہا تھا، لیکن اس وقت خوف سے زیادہ الجھاؤ اسے اندر ہی اندر ڈس رہا تھا۔ کیا وہ واقعی وہی شخص تھا، وہی ڈاکو؟ ہاں، لیکن
کیا یہ وہی قاتل بھی تھا؟ اس نے کبھی سیٹھ طیب کو دیکھا تو نہیں تھا، نہ ہی وہ اسے جانتی تھی، لیکن اس کی موت وحشت بن کر پورے گاؤں میں گونج رہی تھی۔ اور سچ تو یہ تھا کہ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ سامنے کھڑا شخص قاتل ہے یا نہیں، لیکن جو اسے اپنی امانت کہہ رہا ہے وہ قاتل ہو سکتا ہے، یہ سوچ کر اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ اسے کانپتے دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ دوام کے قریب آیا۔ اس کی خوشبو اس کی ہر سانس میں گھل رہی تھی۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ دوام کی آنکھوں میں خوف بھرنے لگا۔ دلدار کی نگاہوں میں نرمی تھی، مگر دل میں دیوانگی کی آگ بھی بھڑک رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، لیکن اس کی موجودگی ایک طاقتور رعب لیے ہوئی تھی۔ میرا سونا مکھڑا، اس نے سرگوشی کی، آواز میں محبت اور تھوڑی سی غرور کی جھلک تھی۔ میرا سجن سائی، میری امانت، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، سردار تو خود تم پر مرتا ہے۔ وہ مسکرائے جیسے کوئی معصوم بچہ اپنی پسندیدہ چیز کو سہلاتا ہو۔ تمہارے خوف نے میرے دل کو تکلیف دی ہے میرا ڈرپوک سائی، تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ سب کچھ کا مطلب پتہ ہے تمہیں؟ سب کچھ کا مطلب ہے سب کچھ، سانس بھی، زندگی بھی۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن اس کے لہجے میں اب ایک رعب سا تھا جو اس کی ہستی کا حصہ تھا۔ یہ دنیا بہت بے رحم ہے اور میں تمہیں اسے بچانا چاہتا ہوں۔ میں وہ ڈاکو ہوں جو سب چیر سکتا ہے، لیکن میں وہی عاشق بھی ہوں جو تمہیں اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے۔ توام کی آنکھوں میں خوف تھا، وہ کانپ رہی تھی، مگر اس کی نفس اس کے قریب ہونے سے تیز ہو رہی تھی۔ مجھے دکھ ہے، تکلیف ہے اس بات کی کہ تم میرے نکاح میں نہیں ہو، ورنہ ایک لمحے میں تمہیں اس دنیا کے حوالے نہ کرتا۔ تم نہیں جانتی اس وقت میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ میرا دل اس غم سے تڑپ رہا ہے کہ تم میرے نکاح میں نہیں ہو۔ میں تمہارا ہوں دوام، اس نے نرمی سے کہا، لیکن آواز میں حکم کی گونج تھی، اور تم صرف میری، اور جو میرا ہے اسے کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ تم میرے پاس آؤ، چاہے تم ڈرتی ہو، کانپتی ہو، مگر آنا تو پڑے گا، چاہے تم کچھ کہو یا نہ کہو۔ میرا دل تمہارے لیے پاگل ہے، اور میں تمہیں اپنی باہوں میں نہیں لے سکوں، پھر تو یہ زندگی بے معنی ہے، اسی لیے تمہیں میرے پاس آنا ہوگا، تمہیں میرا بننا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور دیوانگی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ دوام نے اس کی سانسیں محسوس کی۔ پلیز ڈاکو جی، میں ڈاکو صدقے اپنے ڈرپوک سجن کے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ وہ کانپتے ہوئے بھی عجیب نظارہ پیش کر رہی تھی۔ وہ خود پر اختیار کھونے لگا تھا، بلکہ اس کی دھڑکنیں اس قدر بے قابو تھی کہ ایسا لگا جیسے وہ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا ہو۔ اچانک وہ دوام کے بہت قریب ہو گیا، اتنے قریب کہ اس کی سانسیں اس کے چہرے پر گزر رہی تھی۔ اس کے لب بے حد نرمی سے مگر بہت ہی قریب دوام کے لبوں کے پاس آئے۔ اس نے اس کی کمکماہٹ کو محسوس کیا، یہ لمس اس کے لیے دل کو مزید مچل گیا۔ اس کی مونچھوں کا ایک بال اس کے رخسار سے ٹکرایا۔ وہ ہل کر کانپنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ اسے چھو نہیں رہا تھا، نہ ہی جان بوجھ کر کوئی لمس دے رہا تھا، بس اس کی موجودگی اور اس کی مہک دوام کو بری طرح سے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ دلدار نے آہستہ سے کہا، سجن سائی، اب دلدار آئے گا اور تمہاری بارات آئے گی، اور تم میرے ساتھ چلو گی۔ اس کی آواز میں محبت کی نرمی تھی، مگر اس کے الفاظ میں ایک حکم کی سختی بھی چھپی ہوئی تھی۔ اب یہ دلدار کو گوارا نہیں کہ تمہاری قربت کے لیے میرا دل اس قدر مچل رہا ہے کہ تم جان جاؤ تو الفاظ ختم ہو گئے۔ اس کی کیفیت بیان کرنے کے لیے وہ کچھ تلاش نہیں کر پایا تھا کہنے کو۔ تم کانپتے کانپتے پاگل ہو جاؤ، اور دلدار تو پہلے ہی تمہارا عشق میں پاگل ہے، اس لیے تمہیں مزید پاگل کرنے کے لیے 3 دن کا وقت لے رہا ہوں۔ 3 دن کی ضرورت نہیں، بے شک چاہوں تو ابھی لے کر چلا جاؤں تمہیں اپنے ساتھ، لیکن پتھریلے پہاڑ کا راجا ہوں، اپنے دلدار سجن کی بارات دھوم دھام سے لے کر آؤں گا۔ 3 دن جی لو اپنی زندگی جیسے جینا چاہتی ہو۔ 3 دن کے بعد تم پر تمہارے وجود پر صرف دلدار یلغار کی سانسوں کا قبضہ ہوگا۔ نہیں رہنا تم سے دور، بالکل نہیں رہنا۔ 3 دن بعد آؤں گا بارات لے کر، خود کو سجا لو میرے لیے، اب کوئی بہانہ نہیں۔ وہ کہتے ہوئے اچانک کمرے سے نکل گیا۔ تیزی سے چارپائیوں کے بیچ سے گزرتا وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا تو سب لوگوں کی آنکھیں کھل گئی۔ تایا ابو نے فوراً چارپائی چھوڑتے ہوئے دروازے سے باہر جھانکا، اور پھر بھاگتے ہوئے واپس اندر داخل ہوئے تو دوام کو دربار کے ساتھ بیٹھے بری طرح روتے ہوئے پایا۔ کون تھا وہ؟ تایا ابو کو غصے سے برا حال ہو رہا تھا، آواز میں وہی آتش جو برسوں کے اعتماد کو لمحوں میں خاک کر دے۔ کون تھا جو تجھ سے آدھی رات کو ملنے کے لیے آیا تھا؟ کون نکلا ہے ابھی دروازے سے؟ ان کا غصہ، ان کی نظر سب دوام پر مقروض تھی۔ وہ اندر تک کانپ رہی تھی، کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، زبان جیسے تلووں سے چپک گئی تھی۔ ڈاکو، وہ بامشکل کانپتی ہوئی آواز میں اتنا ہی بول پائی۔ ڈاکو کا نام سنتے ہی جیسے پورے گھر میں ایک سناٹا سا چھا گیا تھا۔ تایا ابو جو ابھی تک خاموش کھڑے تھے وہ بھی لرز گئے۔ سیٹھ طیب کی لاش کا منظر جیسے آنکھوں کے سامنے جھولنے لگا۔ اس دن کی دہشت، وہ خون آلودہ لباس، وہ ٹپکتا لہو، کچھ بھی تو نہیں بھولا تھا۔ دروازے کے باہر کی خاموشی اندر موجود ہر دل کی دھڑکن پر باری پڑ رہی تھی۔ دوام کے چہرے پر خوف کے سائے گہرے ہو چکے تھے، اس کے ہاتھ کپا رہے تھے، دل دھک دھک کرتا ہوا جیسے چیخ کر سب کچھ بتانا چاہتا ہو، مگر زبان صرف ایک ہی لفظ پر رکی ہوئی تھی، ڈاکو۔ تایا ابو، وہ ایک دم زمین سے اٹھ کر ان کے سینے سے لپٹ گئے۔ تایا ابو، مجھے بچا لیجیے، خدا کے لیے مجھے بچا لیجیے۔ اس کی سسکیاں شدت پکڑتی جا رہی تھی، آنسو بہہ کر تایا ابو کے کپڑے بھگو رہے تھے۔ وہ کہتا ہے 3 دن بعد لے جائے گا، زبردستی لے جائے گا۔ تایا ابو، اس کے لہجے میں ایسی لرزش تھی کہ دل دہل جائے۔ وہ کہتا ہے میں اس کی امانت ہوں، وہ مجھے لے جائے گا، وہ قاتل ہے تایا ابو، اس نے خود قبول کیا ہے، وہ ڈاکو ہے۔
توام کی آواز میں روتے روتے کم رہی تھی. بہت خطرناک ہے, بہت. وہ مجھے بھی مار ڈالے گا. تیابو, خدا کے لیے مجھے بچا لیجیے. وہ طرح طرح کا ان سے لپٹی تھی جیسے وہی اس کی آخری پناہ ہو. جبکہ ڈاکو کا نام سنتے ہی تیابو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا. خوف جیسے رگ رگ میں اتر گیا ہو. سیٹھ طیب کا قاتل, دن کے اجالے میں ہونے والی وحشت اور گاؤں پر چھایا خوف, سب کچھ پلک جھپکتے ذہن میں گردش کرنے لگے تھے. توام کی لرزتی آواز اور اس کا کانپتا وجود تیابو کی مضبوط چھاتی کو بھی ہلا کر رکھ گیا تھا. وہ خوف سے کانپنے لگے تھے, یہ سوچ کر کہ وہ 3 دن میں سے لے جانے کی بات کر چکا ہے. مطلب ان کی عزت مٹی میں ملنے والی ہے. اگر ایک بدنام زمانہ ڈاکو ان کی بھتیجی کو اٹھا کر لے جاتا تو کیا منہ دکھاتے لوگوں کو, کیسے سر اٹھاتے 4 بیٹیوں کے باپ ہو کر. یہ تایا تھے جن کے سینے میں اب صرف ایک ہی دھڑکن رہ گئی تھی, عزت بچانے کی. ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا, آنکھوں میں وہی وحشت جو توام کے اندر پڑ رہی تھی. کچھ نہیں ہوگا میری بچی, کچھ نہیں ہوگا, انہوں نے لرزتی آواز میں کہا اور توام کو اپنے سینے سے لگا لیا. اللہ پاک سب ٹھیک کرے گا, تو گھبرا مت, میں ہوں نا تیرے ساتھ. وہ اسے حوصلہ دینے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن خود انہیں حوصلہ کون دیتا. ان کے لفظوں سے زیادہ خوف ان کی دھڑکنوں سے ٹپک رہا تھا. وہ تو خود اس شخص سے کانپ اٹھے تھے. اس کی آنکھوں میں وحشت, اس کا دبدبا, اس کی بات کرنے کا انداز, سب کچھ انہیں اپنی گردن پر ابھی تک اس ڈاکو کے ساتھ کی گرفت محسوس ہو رہی تھی. وہ صرف کوئی عاشق نہیں تھا جو وہ اس کی محبت کے سامنے ہار کر دوام کو اس کے حوالے کر دیتے. وہ ایک ڈاکو تھا, قاتل تھا, اور اب ان کی دماغ کو اپنا کہتا تھا. اور یہ چیز ان کی عزت پر داغ لگا سکتی تھی جو وہ لگوا نہیں سکتے تھے. آخر ان کی بھی کوئی بیٹیاں تھیں. وہ اپنے گھر کی بچی کسی کے ڈاکو کے حوالے نہیں کر سکتے تھے. بے شک وہ بچی انہیں عزیز ہو یا نہ ہو, لیکن ان کی عزت تو تھی. وہ خاموشی سے پہاڑی موڑ مڑتا اپنے پہاڑوں کی طرف آیا. چہرے پر عجیب سی نرمی تھی, جیسے کسی آندھی تپش کو سکون مل گیا ہو. آنکھوں میں ایک روشنی سی تھی, بے آواز مسکراہٹ جیسی لبوں پر ٹھہری ہوئی تھی. سکون ہی سکون تھا, اور سانسوں میں تو آج محبوب سائیں کی خوشبو بسی تھی. اسے چھو نہ پانے کا غم اپنی جگہ, لیکن اس کے قریب ہو کر آنے کی خوشی اپنی جگہ. وہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے اپنے علاقے کے بالکل پاس آ گیا, جبکہ دوسری طرف بالا پاگلوں کی طرح نیچے بنے خیمے کے آس پاس چکر لگا رہا تھا. ماتھے پر شکنے قدموں میں ٹھہراؤ نہیں. وہ بار بار اسی سمت دیکھتا, پھر خود کو کوستا کہ آخر کیوں کچھ پتہ نہیں چل رہا. اور جب نظریں اس پر پڑی تو وہ ٹھکٹھکا گیا. دور سے سردار آ رہا تھا, وہی وقار, وہی خاموشی, لیکن آج چہرے پر سکون تھا. جیسے بالا فوراً پہچان گیا. وہ تیزی سے آگے بڑھا, کچھ کہنا چاہا, لیکن سردار نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستگی سے بولا, سب ٹھیک ہے, پریشان نہ ہو, ٹھیک ہوں, میں یہیں پر تھا. اس کے چہرے کی پریشانی دیکھتے ہوئے وہ سمجھانے لگا. بالا کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا, مگر سوال اب بھی آنکھوں میں تھا, کہاں گئے تھے تم؟ بالا کا لہجہ تیز تھا, قدم بے قابو, جیسے ضبط کا بندھن ٹوٹنے والا ہو. اور بتا کر کیوں نہیں گئے کہ جانے کا ارادہ ہے. شیر دل تک اندر استبل میں بندہ بیٹھا ہے. مجھے لگا شاید اسی کے ساتھ لے کر گئے ہو, لیکن وہ بھی تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا. پتہ ہے کتنی پریشانی ہوئی. سردار خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا, لبوں پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ, جیسے کسی راز پر پردہ ڈالے بیٹھا ہو. بالا کا پارا چڑھ رہا تھا, وہ رکے بغیر بولتا گیا, کم از کم اتنا تو کہہ دیتے کہ جا رہا ہوں. اب بھی پریشان تھا. ارے یار, ایک ضروری کام تھا, کرنے گیا تھا, تمہیں بتا دیتا تو تمہاری تفتیش شروع ہو جاتی. کہاں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے انداز میں اس کی نقل اتارنے لگا. ہاں تو دوست ہوں, تمہارا کوئی غیر نہیں. دل کھولنے لگتا ہے جب تم یوں ہی غائب ہو جاتے ہو. سردار نے گہری سانس لی. دوست بن کھوتے یا بیوی نہ بن. سردار نے نرمی سے اس کا گال تھپتھپایا, جبکہ اس کے انداز پر اس نے ناک چڑھایا تھا. بیوی تو دوام بابی بن کر آئے گی سردار, جب ہر بات پہ تفتیش کرے گی نہ, تب آئے گا مزہ. جب دن رات سوالات ہوں گے, کہے گی کہاں گئے, کیوں گئے, کس سے ملے, تب پتہ چلے گا تب تجھے قدر ہوگی اس معصوم دوست کی. وہ اپنی اہمیت جتا رہا تھا, جبکہ سردار اب خاموشی سے مسکرا رہا تھا, جیسے جانتا ہو یہ موضوع کبھی ختم نہیں ہوگا. ویسے سردار, میں کیا سوچ رہا تھا, بھابھی کے یہاں آنے کے بعد تو صرف بھابھی کا ہی ہو کر رہ جائے گا. میرا سجن سائی, محبوب سائی, میرا سونا مکھڑا کر کے تو اس کے پیچھے گھومے گا. جب تو اسے صفائی دیتا پھرے گا, وہ تجھے خوب نخرے دکھائے گی, تیری کوئی بات نہیں مانے گی, اپنی چلائی کی. مزے سے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا. تو سردار نے آنکھیں سکڑی, ہلکا سا سر لٹکا. تو ضرورت سے زیادہ اچھل رہا ہے. میری معصوم بیوی کو بگاڑنے کی سازشیں نہ کر. ایک دفعہ تو لے آ اسے, پھر دیکھنا میں کیا کیا کرتا ہوں. بالا نے ہنسی اب کھل کر نکلی تھی. تو پھر تو تیار ہو جا, 3 دن میں لینے جا رہا ہوں اسے. سردار کے پرسکون آواز میں جیسے دھماکہ ہو گیا ہو. بالا کی سانسیں جیسے ایک پل کو رک گئی. وہ ساخت ہو کر اسے تکنے لگا, جیسے سچ اور مذاق کے بیچ پھنس گیا ہو. کیا کہا تو نے؟ اس کی آواز دھیمی مگر آنکھوں میں بے یقینی تھی. سردار نے ہلکی مسکراہٹ دی, وہی مخصوص انداز, سکون سے بے نیاز. جو سنا وہی کہا. میرا سجن سائی, میرا ڈرپوک سجن, میرا دل سونا مکھڑا اب ہماری دنیا کا حصہ بننے والی ہے. وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا. تو بالا نے سر پیچھے جھٹکا, دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپا. 3 دن سردار, 3 دن, یہ آنے والے 3 دن, مطلب تو 3 دن میں شادی کر رہا ہے, 3 دن میں بارات لے کر جانا ہے. بالا کی آواز حیرت سے گونجی.
حیرت سے اونچی ہو گئی تھی۔ اتنی تیاری کرنی ہے، بارات سجوانی ہے، اپنے سارے بندے بلانے ہیں، صفائی والے کو بولنا ہے، باورچی کو بک کرنا ہے، اب شادی ہوگی تو دعوت بھی تو کرنی ہوگی، اور دعوت کے لیے کسی اچھے باورچی کا انتظام بھی کرنا ہوگا۔ اتنی جلدی کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ تو کہہ رہا تھا 3 دن سردار، تو نے کہا تھا بیبی کا ویلکم دھوم دھام سے کریں گے، بڑی عزت سے لے کر آئیں گے، وہ بولے جا رہا تھا، سانس تک لینے کا ہوش نہیں رہا تھا۔ 3 دن میں تو ایک نئی چپل تک نہیں آئے گی سردار، میری تیاری کیسی ہوگی؟ میں تو دولہے کا بھائی ہوں، دلہن کا دیور ہوں۔ سردار نے اس کی بات سنی، پھر وہی بے فکری، وہی مخصوص ہنسی جسے سب سے پہلے جیسے سب پہلے سے طے ہے۔ سردار میں تم سے کہہ رہا ہوں، اگر میری تیاری مکمل نہیں ہوئی تو میں نے تیری شادی رکوا دینی ہے۔ وہ جس بات میں بے کر پریشانی سے بولا تو سردار نے ہنس کر کہکا لگایا، مزے سے کہا، تیری چپل کا بندوبست میں کر دوں گا، تو باقی تو تیاری کر لے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی سے لگ جا تیاریاں کرنے میں۔ آرام کرنے جا رہا ہوں، تیری بھابھی اکیلی سر سبز پہاڑوں کے دامن میں کھڑی میں انتظار کر رہی ہے، ڈر جائے گی، اس سے جلد ملاقات کرنی ہے، مجھے جلدی سونا ہے۔ وہ اسی حالت میں چھوڑ کر اپنی آرام گاہ میں چلا گیا تھا، جیسے اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کوئی معمولی سا کام ہو، اور بالا وہ تو ابھی بھی سر پکڑے کھڑا تھا، جیسے یہ سب کچھ ایک خواب ہو۔ اصلی ملاقات کر کے بھی سکون نہیں آیا، جو اب سرزمین پہاڑوں میں جا کر میری بھابھی کو تنگ کرے گا، وہ اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ میرا یار سجن بڑا ڈیڑھ پوک ہے، میں بات کرتا رہا اور وہ کامتا رہا۔ سکون کیا ہاک آتا سکون؟ میں تو خوابوں میں ملاقات کروں گا، ویسے بھی خوابوں میں کوئی قید نہیں ہوتے، 3 دن کے بعد خوابوں کی بار میں ساری قید ختم کر دوں گا، پھر اکیلے ان سبز پہاڑوں پر جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ چل اب تنگ مت کر، اپنے کام پر لگ جا، 3 دن کے بعد میری شادی ہے، کوئی کمی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ وہ ایک پر پوری انگڑائی لیتے ہوئے بولا تو اچانک بالا نے اسے گلے سے پکڑ لیا۔ نہیں ہرگز نہیں، آج نہیں ملنے دوں گا تجھے بھابھی سے، تیری شادی کی خوشی منانی ہے، جشن کرنا ہے۔ آؤ اٹھو، سارے کہاں ہو؟ 3 دن کے بعد شادی ہے، کہاں مرے پڑے ہو؟ اٹھو تیاریاں کرو، سردار کی شادی ہے، ہمارے سردار کی شادی۔ وہ اچانک شور مچانے لگا، جبکہ سردار نے اسے گھورا تھا۔ وہ سارے ڈاکو کو جگا رہا تھا تاکہ پوری رات جشن منایا جائے۔ یہ تو ظلم ہو رہا تھا اس کے ساتھ، بہت بڑا ظلم، لیکن یہاں سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ جیسے 3 دن کے بعد دن رات اپنی پناہوں میں رکھنا تھا، اسے چند لمحوں کی دوری بھی برداشت نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن اسے کرنی تھی، مجبوری تھی، اسے ان لوگوں کے ساتھ اب مجبوری تھی اس کی، ان لوگوں نے اب اسے اٹھنے نہیں دینا تھا۔ بالا کے شور مچانے پر تھوڑی ہی دیر میں وہاں خاصی بھیڑ جمع ہو گئی تھی، سارے ہی ڈاکو نہ جانے کہاں سے نکل کر بیچوں بیچ آ گئے تھے، کچھ نیند کی حالت میں آنکھیں ملتے، کچھ حیران و پریشان چہرے لیے، جبکہ سردار وہ تو کمال اطمینان سے لوہے کی ایک پرانی چرپائی بچھا کر ان پر پاؤں بسادے لیٹ گیا تھا، جیسے کسی محل میں آرام کر رہا ہو۔ کیا ہوا بالا، تو اتنا شور کیوں مچا رہا ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ ایک نے قریب آ کر حیرانی سے پوچھا، تو دوسرا پیچھے سے بول اٹھا، کہیں کوئی حملہ تو نہیں ہو گیا؟ کیا کوئی خبر آئی ہے؟ سب ایک ساتھ اس کے گرد اکٹھے ہو کر سوالات کرنے، لیکن سردار وہ مسکرا کر آنکھیں مولے جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ او ہو، تم لوگ ہر بات سوچو گے تو برا ہی سوچو گے، منوسوں کی طرح ہر بات میں منوسیر ہی ڈھونڈنی ہے تم سب لوگوں نے، کبھی کچھ اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ بالا مصنوعی غصے سے اٹھ بیٹھا، ہمارے سردار کی شادی ہونے جا رہی ہے اور تم سب آرام سے اپنے اپنے حجروں میں پڑے خراٹے مار رہے ہو، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی جوش کوئی ہوش نہیں، 3 دن بعد برات لے کر جانی ہے اور یہاں سب ایسے سوئے ہو جیسے کوئی کام ہی نہیں بچا۔ وہ جوش سے بھرا ہوا ادھر ادھر ٹہلنے لگا، جو کہ سردار پر سکون انداز میں لیٹا اس کی حالت کے مزے لے رہا تھا، جبکہ باقی سب حیرت سے ایک دوسرے کو تکنے لگے، کچھ نے آنکھیں ملی، کچھ نے جمائی لی، لیکن جیسے ہی بالا کی زبان سے یہ بات نکلی، سب کی نیند گویا یکدم اڑ رہی تھی۔ سردار کی شادی اتنی جلدی، یہ کب ہوا، کیسے ہوا؟ سوالات تھے جو ہر دوسرے کی آنکھوں میں گھوم رہے تھے، مگر زبان سے کوئی کچھ نہیں بول پا رہا تھا، نہ ہی سردار کے حوالے سے کسی میں سوال کرنے کی کوئی ہمت تھی، اور نہ ہی کسی کے ذاتی معاملات میں پتہ تھا، اور نہ ہی کسی کو اپنے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے کی اجازت دیتا تھا۔ سردار شادی کر رہا تھا، یہ بات ان سب کے لیے حیرت سے کم نہیں تھی۔ انہیں تو صرف اتنا معلوم تھا کہ سردار 3 سال پہلے ایک ڈکیتی کے دوران کسی لڑکی کو دل دے بیٹھا تھا۔ ڈکیتی سے کتنا زیادہ خطرناک وہ ایک لمحہ ثابت ہوا تھا جب سردار کی آنکھوں نے کسی معصوم چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ اب شادی کرنے جا رہا تھا، تو یہ ان سب کے لیے ہی گویا ایک دھماکے سے کم نہ تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کسی نے ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو، یقیناً آ رہا ہے نہ دل مان رہا تھا۔ یہ بالا کا جوش، اس کی آواز اور سردار کا سکون، سب کچھ سچائی کی تصدیق کر رہے تھے۔ یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے سردار، بہت خوشی ہوئی، مبارک ہو، ہم کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، دھوم دھام سے بارات لے کے جائیں گے۔ ایک بڑی عمر کے ڈاکو نے آگے بڑھتے ہوئے دل سے مبارکباد دی تھی۔ ہاں سردار، بہت بہت مبارک ہو، ہم کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ باقی سب نے بھی خوشی سے بول اٹھے، اللہ پاک تمہاری نئی زندگی کا سفر مبارک کرے سردار، ہم پوری شان سے بارات لے کے جائیں گے، دھوم دھام سے شادی ہوگی۔ کسی نے بڑے جوش سے کہا تھا، بارات وہیں لے کر جانا ہے نا جہاں 3 سال پہلے تمہارا دل بے قابو ہوا تھا۔ ایک شوق جملہ ہوا میں گونجا تو سردار کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ ارے سردار، وہ جو بس والی تھی جس پر ڈکیتی کی رقم تم صدقے میں پھینک آئے تھے، لگتا ہے اس نیکی کا پھل ہے یہ دلہن۔ پیچھے سے ایک اور آواز کہکے کے ساتھ ابھری، دل ذرا ہلکا پھلکا سا ماحول، جیسے سب کے کہکوں نے خاصا پر جوش بنا دیا تھا۔ ان پتھریلے اور الجھے ہوئے پہاڑوں کے بیچوں بیچ انہیں ڈھاکوں کے خاندان بھی بستے تھے، کچھ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، کچھ ماں باپ کے ساتھ۔ پہاڑوں کے اندر اسی انداز میں چھوٹی چھوٹی غار نما گھر بنائے گئے تھے کہ پردے کا بھی مکمل اطمینان ہو اور
روزمرہ کی زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی اور دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہاں کسی کا بسیرا ہے. یہ علاقہ ایک پہاڑی جرمنٹ کے صورت میں تھا، اتنے گہرے الجھے ہوئے راستے کہ اگر کوئی اجنبی اندر آنے کی جرت بھی کرتا تو نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے میں 10 دن لگ جاتے. کہیں پتھروں کے تودے، کہیں تنگ درے اور کہیں بل کھاتے پہاڑی موڑ، ہر چیز ایک دوسرے میں الجھی ہوئی، جیسے قدرت نے خود اس علاقے کو خفیف رکھنے کا بندوبست کر رکھا ہو. پولیس یا قانون کا یہاں آنا تو دور، ان پہاڑوں کی دہلیز پر قدم رکھنے کا سوچنا بھی مشکل تھا. راستہ بند کرنے کے لیے صرف ایک پتھر کافی ہوتا تھا اور پھر یہ پورا علاقہ دنیا سے الگ ہو جاتا. باہر سے آنے والا اس سے راستے میں قید ہو جاتا. یہی وجہ تھی کہ جب سے یہاں ڈاکو کا بسیرا ہوا تھا، لوگوں کا گزر کم ہو گیا تھا. اس مقام پر ڈاکو کا اتنا رعب اور خوف تھا کہ پرندے بھی اس مت کا رخ نہ کرتے تھے. شاید یہی وجہ تھی کہ یہاں وقت رک سا گیا تھا اور ایک الگ ہی دنیا بسائی گئی تھی، قانون سے آزاد لیکن اپنے حصولوں کی سخت گرفت میں. رات دیر تک محفل جمی رہی اور پھر سب کچھ ختم کرنے کے لیے سردار کی ایک سخت نگاہ ہی کافی تھی. اس کی سخت نگاہ کا بھی بالا پر کوئی اثر نہ ہوا تھا. ہاں، لیکن باقی سب لوگ رفو چکر ہو گئے تھے. اس نے اٹھنا چاہا تو وہ اس کی طرف پہ آ کر اس کے ساتھ لیٹ گیا، مطلب صاف تک کہ اسے جانے نہیں دینے والا. یار شیرازی، تو خوش ہی نہیں ہو؟ سردار کی شادی پر وہاں بھی چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے اور اب واپسی پر بھی خاموش ہو. کیا ہوا ہے تمہیں؟ رہنے کی جگہ پسند نہیں آئی یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ جمرو جو پہاڑ کی چہرائی پر شیرازی کے ساتھ چل رہا تھا فکر مندی سے بولا. وہ نیا بندہ تھا اور اسی لیے سردار نے اسے شیرازی کو ساتھ رکھنے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ ان کے سلوک، رہن سہن اور پہاڑی زندگی کو سمجھ سکے. شیرازی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جمرو کی طرف دیکھا، نرمی سے بولا، ارے نہیں، میں خوش کیوں نہیں ہوں گا؟ ہمارے سردار، ہماری سرکار کی شادی ہے. خوشی کی تو بات ہے، لیکن بس ایک بات سمجھ نہیں آئی. کیا بات؟ جمرو نے بنیاد چکائی. شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ شیرازی نے قدرے حیرانگی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کون ہے وہ لڑکی جو ہمارے سردار جیسے خطرناک ڈاکو سے شادی کرنے کو راضی ہوئی، جس کی دہشت کا شہر چرچا ہے، جو بندوق سے بات کرتا ہے؟ وہ کس کی محبت میں نرم پڑ گیا؟ جمرو نے گردن گھمائی، پہاڑوں کی طرف دیکھا اور دل سے بولا، محبت انسان کو بدل دیتی ہے شیرازی، اور سردار کے دل میں وہ 3 سال پہلے ہی جگہ بنا چکی ہے. شیرازی چند لمحے خاموشی سے ان پہاڑوں کی اونچائی کو تکتا رہا، جیسے وہاں کوئی راز چھپا ہو. سنا ہے وہ لڑکی کسی پرانی ڈکیتی میں ملی تھی سردار کو؟ وہ مزید سوال کرنے لگا. ہاں، یہی کہتے ہیں سب، پر اصل کہانی شاید صرف سردار جانتا ہے، اور وہ خود کبھی کچھ نہیں بولتا. پہاڑوں کی خاموشی میں وہ دونوں کچھ لمحے اور چلتے رہے. پھر شیرازی نے سر ہلاتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر کہا، پھر تو خاص لڑکی ہوگی، ہمارے سردار کی قسمت بن گئی. ہاں بالکل، وہ خاص ہے، سردار کے لیے تو بہت ہی زیادہ. اس کے لیے وہ جان ہے. یہی اسی گاؤں کی رہنے والی ہے کیا؟ جمرو اپنے ہی انداز میں بولا جا رہا تھا جب شیرازی نے پیچھے سوال کیا. ہاں نا، ہمارے گاؤں کی رہنے والی ہے. سردار نہ اس کے سامنے جاتا ہے نہ ہی اس سے بات کرتا ہے، لیکن اس پر پوری نظر رکھتا ہے. مجال ہے جو اس کا تایا چاچا اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ کرا دے. 3 بار اس کے تایا نے اس کی شادی کرانے کی کوشش کی، لیکن ہم نے بارات غائب کر دی. سردار کہتا تھا جب وہ بڑی ہو جائے گی، شادی کے قابل ہو جائے گی، تب لے جاؤں گا اسے، لیکن اس کے تایا کو تو جیسے موت پڑی رہتی ہے. اب سردار نے فیصلہ کر لیا ہے تو شادی ہو کر رہے گی. کیا مطلب زبردستی کی شادی؟ میرا مطلب ہے وہ لڑکی چاہتی ہے کہ ہمارے سردار کو. شیرازی نے اچانک کہا تو جمرو کو اس کا انداز کچھ عجیب لگا. اوے آرام سے بول، اتنا چیخ کیوں رہا ہے پاگل؟ اگر سردار کو پتہ چل گیا کہ ہم اس کی ذاتی زندگی پر اس طرح سے بات کر رہے ہیں تو کاٹ کر رکھ دے گا ہمیں. اور ویسے بھی جتنا مجھے پتا ہے میں نے تجھ کو بتا دیا. میرے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر. چل کر سوتے ہیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے. سردار کی شادی ہے، کام بھی بہت ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، چلتے ہیں. شیرازی نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ دیا جیسے بات ختم کرنا چاہتا ہو. کوئی بات نہیں کرتے اس بارے میں تو بس تم لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، اسی لیے سوچ رہا تھا کہ تم لوگوں کے بارے میں کچھ جان لوں. وہ جمرو کے پیچھے خاموشی سے چل رہا تھا. پہاڑی پتھروں پر اس کے قدموں کی چاپ رات کی ہواؤں کے ساتھ مکس ہو کر ایک عجیب سی اداسی سنا رہی تھی. یہیں پر زندگی گزارنی ہے مجھے. اب تو سردار ہی میرا سرکار ہے، کھانے کو بھی دیتا ہے، رہنے کی جگہ بھی دی ہے، ورنہ میرا کون تھا؟ شیرازی کی آواز میں ایک ٹوٹا ہوا سا پن تھا. ماں باپ تو چھوڑ کر چلے گئے اور دنیا نے تو قرضوں کا بوجھ لاد دیا تھا میرے قدوں پر. اس کے قدم ذرا سست ہو گئے تھے، جیسے یادوں کا بوجھ بھی پاؤں پر آ بیٹھا ہو. بڑا رحم دل ہے سردار ہمارا. اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، مسکرا کر جمرو سے بولا، لوگ ایسے ہی بدنام کرتے رہتے ہیں. جمرو آہستہ سے ہنسا. سچ ہے، لوگوں کے منہ کا کیا، جو سمجھ نہ آئے اس کو بدنام کر دیتے ہیں، اور ہمارا سردار تو ویسے بھی کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں. ویسے سید طیب کا کیا ہوا؟ شیرازی نے اچانک سوال داغا، جیسے بہت دیر سے زبان پر رکا بیٹھا ہو. جمرو کے قدم لمحے بھر کو رکے. اس نے کندھے اچکاتے ہوئے بے پرواہ لہجے میں جواب دیا، مجھے خود کو خاص نہیں پتا یار، تجھے کیا بتاؤں؟ بس اتنا پتا ہے جب وہ لوگ سید طیب کے گھر پہنچے تو وہاں اس کی لاش لٹکی ہوئی تھی. شیرازی نے چونک کر اسے دیکھا. لاش لٹکی ہوئی؟ اس کی آواز میں حیرت تھی، لیکن ساتھ ہی انجانی سی کمی بھی. تم ساتھ کیوں نہیں گئے؟ تم تو اکثر جاتے ہو ان کے ساتھ جب ایسے کام ہوتے ہیں. جمرو نے نرمی سے سر چٹکا. ارے نہیں بھائی، میں خبروں والا بندہ ہوں، میرا کام ہے نظر رکھنا، رپورٹ دینا. میں ساتھ نہیں جاتا، یہ میرے دائرے کا حصہ نہیں ہے.
پہاڑ کی پتلی ڈھلان پر دونوں آہستہ آہستہ قدم رکھ رہے تھے، لیکن ماحول میں اب خاموشی گہری ہو گئی تھی۔ سید طیب میں موت کا ذکر ایک سرد سناٹے کی صورت دونوں کے بیچ اتر آیا تھا۔ شیرازی کے دل میں کئی سوالات ابھرنے لگے تھے، لیکن اس لمحے وہ کچھ بول نہ پایا تھا، بس جملوں کے پیچھے چلتا رہا، جیسے ہر جواب کے ساتھ سوال مزید پھیل رہا ہو۔ کوئی تو حل نکالو بھائی جان، چاچا کی آواز میں گھبراہٹ تھی، آنکھوں میں بے بسی تہر رہی تھی۔ کچھ تو کرو، ورنہ وہ ڈاکو آ جائے گا اور ہماری بچی کو اٹھا کر لے جائے گا، ہم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہ جائیں گے، کچھ کر بھی نہیں سکیں گے۔ اس کے لہجے میں کمکماہٹ تھی، جیسے کوئی بھیانک خوف بار بار اس کے ذہن پر دستک دے رہا ہے۔ کل رات کو ہمارے گھر کے اندر تک آ گیا تھا، انہوں نے آہستہ سے کہا، جیسے زبان سے نکلنا بھی بوجھ بن گیا ہو۔ آیا اور دعام کو صاف صاف کہہ کر گیا ہے، 3 دن میں بارات لے کر آ رہا ہوں۔ اس کا سینہ دک دک کر رہا تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ اگر وہ واقعی آ گیا بھائی جان، تو ہماری عزت، ہماری غیرت، سب کچھ خاک ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ لیے، جیسے درد سے پھٹتا سر تھام لیا ہو۔ کمرے میں موجود ہر شخص خاموش تھا، سب کے چہروں پر ایک ہی سوال لکھا تھا، کیا واقعی کوئی حل ہے یا 3 دن بعد عزت کی دیوار گر جائے گی؟ میں نے کہا، منع کیا تھا، زمین کے ٹکڑے کے لیے اتنا بھی مت مرو آپ لوگ۔ اب دیکھ لیا نا، عزت کے لالے پڑ گئے ہیں، بس بھائی کے حصے کی زمین چاہیے تھی اور اس کی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، اب مل گیا سکون، کلیجے کو ٹھنڈک پڑ گئی۔ آپ کے لالچ کی وجہ سے ہم اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ تیمی غصے میں لیکن ہلکی آواز میں بولی، ڈر تھا کہیں معاملہ بڑھ نہ جائے، بات کہیں باہر نہ نکل جائے، محلے میں کیا عزت رہ جاتی۔ یہ بھی ڈر ستانے لگا تھا، ہماری اپنی 4 بیٹیاں گواری بیٹھی ہیں، اگر وہ ڈاکو دعام کو اٹھا کر لے کر گیا تو پھر باقیوں کا کیا ہوگا؟ ذرا سوچو، ماتھے پر ہاتھ مارو، اگر دعام کی عزت پر سوال آیا تو ہم بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ کیا کروں تم ہی بتاؤ، انہوں نے پریشانی سے کہا۔ یہ 3 بات چھپ کر اس کا نکاح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ڈاکو نے باراتیوں کا کیا کیا؟ آج تک کوئی خبر نہیں ملی۔ ارے پرانی باتیں چھوڑو، حوالدار کا اب تک کچھ بھی نہیں پتا چلا، چوری چھپے نکاح بھی نہیں کر سکتا، کہیں ڈاکو کو خبر نہ ہو جائے۔ طیابہ نے گہری پریشانی سے جواب دیا، نکاح نہیں کر سکتے، لیکن اس کو غائب تو کر سکتے ہیں، ہم دعام کو منظر سے ہٹا دیتے ہیں۔ چاچی نے اچانک آئیڈیا دیا، میری بہن کے گھر بھیج دو، وہاں کچھ دنوں کے لیے رکھتے ہیں اسے چھپا کر۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا ہم دعام کو منظر سے ہٹا دیتے ہیں۔ طیابو نے حامی بھر دی، اگر ڈاکو پوچھنے کے لیے آپ بھی گئے تو کیا کہیں گے؟ تائی نے گھبراتے ہوئے کہا، کہہ دیں گے رشتہ دار کے گھر بھیج دیا ہے، تو ہم اپنی مرضی سے گئی ہے، ابھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوئی۔ طیابہ نے سنبھلتے ہوئے کہا، پہلے تو کبھی ڈاکو نے کچھ پوچھا نہیں تھا، لیکن اب شادی کی باتیں چل رہی تھی، اس لیے ممکن ہے وہ پوچھ گاچھ کے لیے آ جائیں، لیکن ہمیں تیار رہنا پڑے گا۔ تم لوگ جاؤ، میں نکلنے کی تیاری کرتا ہوں، آج سے تمہاری بہن کے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ چاچا کا لہجہ قطعی تھا، جیسے فیصلہ سنایا جا رہا ہو۔ چاچی بھی فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے زندگی میں ایک ہی کام رہ گیا ہو، اور وہ کام تھا دعام کو اس گھر سے غائب کرنا۔ دعام کی بہتری نہ تو ان کے ذہن میں آئی تھی اور نہ ہی دل میں، وہ صرف اپنی بیٹیوں کی عزت، اپنے ناک، اپنی گھر کی فکر میں تھے۔ انہیں صرف یہ ڈر تھا کہ اگر دعام کو لے گیا وہ ڈاکو تو ان کی بیٹیوں کے رشتے کون کرے گا، کس کو رشتے دیتے ایسے خاندان میں جہاں لڑکیاں اٹھائی لی جاتی ہوں۔ دعام کے لیے کسی کے دل میں نرم گوشت تھا یہاں؟ کون تھا جو دعام کی واقعی اپنی بیٹی سمجھتا؟ وہ تو بس ایک بوجھ تھی جسے اٹھا کر دوسرے گھر میں ڈال دینا تھا، اس سے پہلے کہ وہ سب کی زندگیوں پر سوالیہ نشان بن جاتی۔ وہ لوگ تو بس جان چھڑانا چاہتے تھے، جسے دعام ان کے گلے کی ہڈی بن چکی ہو۔ اس ڈاکو کی دہشت ہی کچھ ایسی تھی کہ لوگ اس کا نام سنتے ہی کانپ اٹھتے، اور اب وہی ڈاکو دعام سے نکاح کی خواہش ظاہر کر چکا تھا۔ 3 سال پرانا وہ واقعہ صرف ایک کہانی کی طرح سنایا گیا تھا، جو کچھ باتیں رباب نے بتا دی تھی، کیونکہ وہ تو اس بس میں تھے ہی نہیں جس میں ڈکیتی ہوئی تھی، بلکہ پچھلی آنے والی بس میں سوار تھے، مگر پھر بھی وہ واقعہ ان کی زندگیوں کا رخ بدل گیا تھا۔ اب دعام صرف ایک عام لڑکی نہیں تھی، وہ اس ڈاکو کے لیے محتب کری گئی تھی، اور یہی بات ان سب کو اندر سے ہلا کر رکھ گئی تھی۔ بچنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ دعام کو نظروں سے دور کر دینا، چاہے اس کی زندگی اندھیروں میں ہی دھکیل دی جائے۔ تو گائز یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، ملیں گے کل ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک دیجیے مجھے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، خدا حافظ۔